Assalamu alaikum and welcome to our show, The Grand Debate. Child Marriage Act जो recently हमारे president साहब ने तो पास कर दिया है और लेकिन उसके पीछे बहुत backlash आ रहा है. तो आज हमने सोचा कि हम इसको हर पहलू से टच करें, इसलिए आज हमारे पैनल में हमारे साइकेट्रिस्ट डॉक्टर साथ तो होते ही हैं, उनके अलावा हमारे साथ आरिफ Tajammul Sahab hai, who's a gynecologist. Then we have Nayab Jan with us, who is a politician and part of PPP. Then we have Muneeb Qadir, जो कि एक बैरिस्टर हैं, और उसके अलावा हमारे साथ वाइजा रफ़ीक हैं, who is a human right lawyer. और इन सब का कुछ ना कुछ ताल्लुक़ है इस तमाम एक्ट से, उसके बारे में क्या बात होनी चाहिए और इसके पीछे साइंटिफिक रीजंस क्या हैं कि किस उम्र में एक बच्ची या बच्चा तैयार होते हैं एक रिस्पॉन्सिबल ज़िंदगी के लिए, फिज़िकली भी और मेंटली भी, और लॉ क्यों बना, इसके बारे में आज हम बात करेंगे. और सबसे पहले मैं चलती हूँ नायाब जान की तरफ. नायाब, पीपीपी का इसमें इस एक्ट में बहुत ताल्लुक़ है और इस पे काम तो बहुत अरसे से हो रहा था, बहुत बैकलैश हमेशा देखी भी गई है. तो इस दफ़ा साइन तो हो गया, तो उसके पीछे क्या प्रोसेस था और आगे जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसका क्या होना है. सो जस्ट टेल अस अ लिटिल अबाउट द होल सिचुएशन. बिल्कुल, देखिए इफ़त, मुझे ये लगता है कि बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि पार्लियामान के अंदर भी एक पूरी दुनिया बसती है. हमारे लिए सियासत जो है वो बाहर जलसे, इलेक्शंस, ये वो इन चीज़ों तक अक्सर पब्लिक इमेजिनेशन में महदूद रहती है. लेकिन इनसाइड पार्लियामेंट देयर इज़ एन एंटायर वर्ल्ड. देयर इज़ अ वर्ल्ड के जहाँ जो बेसिक काम है सियासतदान का या आपके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का, वो है कानून साज़ी. बिल्कुल. जब कानून साजी का वक्त आता है तो वहाँ पर फिर बहुत सारे ये डायनामिक्स आ जाते हैं, वहाँ पार्टी पॉलिटिक्स भी आ जाती है, वहाँ पर a lawmaker's ability to effectively convince people from the opposite side ये आ जाता है, आपकी ability to network आ जाती है. तो ये पूरी एक दुनिया है जिससे हर तमाम बिल्स इस प्रोसेस से गुजरते हैं. अब ये जो चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट है, इसका थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड ये दे दूं कि सिंध जो है वो 2013 में इसको पास कर चुका है. सिंध वाज द फर्स्ट प्रोविंस to say कि both girls and boys should be minimum of 18 years. So वहीं से ये हमारा सिलसिला शुरू हुआ और उसके बाद 2016 से नेशनल असेंबली में कोशिश की जा रही है इस बिल को पास करने की. पहले पीपल्स पार्टी की हमारी एक सेनेटर सहर कामरान ने जो है वो बहुत इस पे काम किया. उसके बाद फिर अभी रिसेंटली हमने देखा कि शर्मिला फारूकी साहिबा ने इसको टेबल किया, सेनेट के अंदर सेनेटर शहीर रहमान ने इसको वो किया. तो इसमें मुझे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात याद आ गई. मुझे एक सेनेटर ने एक दफ़ा बताया कि जब ख़वातीन या बच्चियों के हवाले से कोई लेजिस्लेटिव एक्शन लिया जाता है तो तब मुझे सेनेट में ऐसे ऐसे लोगों की शक्लें नज़र आती हैं और ऐसे ऐसे लोग एक्टिव नज़र आते हैं जो पिछले 3-4 साल से या गायब होते हैं या साइलेंट. And usually men. Absolutely. I mean it's about women rights. Absolutely. But men come out and Absolutely. Oppose it. बिल्कुल ऐसे ही है. तो ये चारों सूबों में इसकी कोशिश की जा चुकी है. ये भी मैं आपको बता दूं कि तमाम सूबों में एंड सॉर्ट ऑफ वाइजा कैन ऐड ऑन टू दिस. पहले ये 1929 के अंदर एक एक्ट बना था और जिसके ऊपर अब ये हम अपडेट कर रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान की कुछ इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस भी हैं. हमने कॉवेनेंट्स साइन किए हुए हैं कि जहाँ पर बच्चा होना कंसिडर होता है 18 साल की उम्र तक. तो ये मैं आपको बताती चलूँ कि 7-8 साल का ये एक लंबा सफ़र था जिसमें बहुत ज़्यादा पुशबैक आया, जिसमें बिल कभी इधर से उधर, कभी वो काउंसिल के पास जा रहा है, कभी वो स्टैंडिंग कमिटीज़ के अंदर जा रहा है. और वो मैं कहती हूँ कि ये एक आर्ट है और ये एक शायद पीपल्स पार्टी के जो लॉ मेकर्स थे उनकी ये इफ़ेक्टिव नेटवर्किंग थी या बाकी लोगों को भी फाइनली ये एहसास हो गया कि हमें 21वीं सदी में आ जाना चाहिए. सो इवेंचुअली आफ्टर अ लॉट ऑफ प्रेशर एंड आफ्टर गोइंग थ्रू दिस रोलर कोस्टर राइड ये फाइनली जो है बिल एक्ट बन चुका है.
اسلام آباد کے اندر. تو اب فیوچر یہ ہے جب سینٹر میں فیڈریشن میں کوئی چیز لیجسلیٹ ہو جاتی ہے تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ صوبوں کے پاس ایک پریسیڈنٹ آ جاتا ہے اور ان کے لیے تھوڑا سا آسان ہو جاتا ہے. سو ناؤ آل آئیز آن پنجاب اینڈ کے پی ٹو سی وٹ دے ڈو. Okay. تو وائزہ یو آر ڈائریکٹلی انوالوڈ ان آل دس, سو یو ٹیل اس کہ کیا ہو رہا ہے, مطلب بار بار اپوز کیوں ہو رہا ہے, اینڈ واٹ آر وی گونا ڈو اباؤٹ اٹ؟ ویل بار بار اپوز کیوں ہو رہا ہے اس کی تو ریزنز کافی ایویڈنٹ ہیں. ہمارے معاشرے میں کوئی بھی خواتین سے ریلیٹڈ, بچوں سے ریلیٹڈ, خواجہ سرا کمیونٹی سے ریلیٹڈ, مردوں کے علاوہ اگر کوئی اور سیگمنٹ آف سوسائٹی کو جب ہم اس کی فلاح کی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس پہ بہت زیادہ بیک لیش آتا ہے. چائلڈ میرج کی جہاں تک بات ہے تو سب سے بڑا جو اس پہ ایک بیک لیش ہے وہ مذہبی پرسپیکٹیو سے آتا ہے کہ یہ ہمارے مذہب میں نہیں ہے. لیکن اس پہ ہمارا جو آرگیومنٹ ہے, ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ دنیا کے اور جو اسلامی ملک ہیں آپ ان کو دیکھیں. سب سے زیادہ تو آپ سعودی عربیہ کو فالو کرتے ہیں نا, وہاں پہ بھی 18 ایئرز ہے اور بچے کی اور بچی کی ایج میں کوئی فرق نہیں ہے جب میریجیبل ایج کی ہم بات کرتے ہیں. تو اسٹینڈرڈائزیشن اور یونیفارمٹی آف میریجیبل ایج یہ اس وقت ہماری ٹاپ موسٹ پرائیورٹی ہے اور ہمارا ایجنڈا بھی ہے, جس میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ تمام صوبوں کے اور ٹیریٹریز کے درمیان میں, اور جب میں ٹیریٹریز کی بات کرتی ہوں تو میں اے جے کے اور جی بی کو شامل کر کے بات کر رہی ہوں. اے جے کے, جی بی اور جو ہمارے جتنے بھی پروونسز ہیں انکلوڈنگ آئی سی ٹی, وہاں پہ ایک ایج ہونی چاہیے. اور انٹر جینڈر بھی, کہ اگر بچی کی ایج 18 ہے یا بچے کی 18 ہے تو بچی کی بھی ایج جو ہے وہ 18 ہو. سو یونیفارمٹی اس لیول پہ بھی ایگزسٹ کرنی چاہیے. اب اس کی جو بہت بڑی 2-3 وجوہات ہیں. ایک تو دیکھیں پاکستان میں ایک ریسرچ ہے جس میں 18.3% بچیاں جو ہیں وہ 18 سال سے پہلے دے آر میرڈ آف. اب اس کی وجہ سے ہمارا جو آئین میں جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں, آپ کا رائٹ ٹو ایجوکیشن افیکٹ ہو گیا, آپ کا رائٹ ٹو لائف افیکٹ ہو گیا, آپ کا رائٹ ٹو جو آپ کی ہیلتھ کیئر ہے وہ آپ کی اس میں افیکٹ ہو گئی. تو جو آپ کے بنیادی انسانی حقوق ہیں, آپ چھوڑ دیں جینڈر کو, آپ چھوڑ دیں ایج بریکٹ کو, جو بائی ورچو آف یو بینگ ہیومن آپ کو جو کچھ حقوق ملتے ہیں, ان حقوق پہ ڈائریکٹ اٹیک ہے اس یونیفارمٹی کے نہ ہونے کی وجہ سے. تو جب کانسٹیٹیوشن پاکستان کے ہر قانون سے اوپر کا لا ہے اور وہ سپریم لا آف دی لینڈ ہے, جب اس نے گارنٹی کیا ہے کہ آپ کو یہ تمام حقوق ملیں گے, تو اس کانسٹیٹیوشن کی اوور آرچنگ اسکیم کے نیچے جو بھی ایکٹ ہوگا جو بیریئرز کریٹ کرتا ہے وہ تو ویسے ہی نل اینڈ وائڈ ہے, وہ تو ویسے ہی انکانسٹیٹیوشنل ہے. اس پہ لاہور ہائی کورٹ کی ججمنٹ آ چکی ہے. لاہور ہائی کورٹ نے کلیئرلی کہا ہے پنجاب میں, اینڈ آئی تھنک اس کی وجہ سے پنجاب میں بہت فائدہ بھی ہوگا جب ہم امینڈمنٹ کی بات کریں گے, کہ یہ جو پروویژن ہے جس میں بچی کی ایج 16 سال ہے اور بچے کی 18 سال ہے, دس از انکانسٹیٹیوشنل, دس از کانٹریری ٹو دا کانسٹیٹیوشن. سو اینی تھنگ وچ از کانٹریری ٹو دا کانسٹیٹیوشن کین ناٹ بی امپلیمنٹڈ. ایگزیکٹلی. تو یہ اس میں ہمارے پاس ہمارے اپنے قانون میں, آئین میں بھی اسپیس موجود ہے, ہمارے پاس مذہبی حوالے سے دیکھیں تو بھی اسپیس موجود ہے. اور سب سے بڑا جو ہمارا ایک پرسپیکٹیو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کو ایک صحت کے اور تعلیم کے مسئلے کے طور پہ دیکھیں. بھول جائیں کہ اس پہ مذہبی پرسپیکٹیو کیا ہے, اس کنفرنٹیشن میں ہم نہیں جانا چاہتے. وی آر ورکنگ فار بیٹرمنٹ آف آر چلڈرن, اسپیشلی گرل چائلڈ. اور اس کے لیے اگر کسی بچی کی صحت پہ, کسی بچے کی تعلیم کی اپرچونٹی پہ فرق پڑتا ہے تو وہ قانون جو ہے اس کے ہم, میں بطور ہیومن رائٹس وکیل بھی اور ادروائز بھی ہم سول سوسائٹی کے طور پہ ہم اس قانون کے خلاف کھڑے ہیں. ایکسلنٹ. منیب, میں آپ کی طرف آتی ہوں. جی, آپ نے اس پہ ابھی ریسنٹلی ایک شو بھی کیا ہے. بالکل. آپ کو معاشرے میں یہ مردوں کا جو ہمیشہ کود کے آنا عورتوں کے رائٹ پہ, ٹھیک ہے, یو آر اے بیرسٹر, آپ کو لا پہ تو آپ کو عبور ہے ہی, لیکن آپ ایک سوشل جو ہمارے نارمز ہیں اس پہ بھی آپ کی گہری نظر ہوتی ہے. سو وائی آر مین سو ایڈمنٹ آن کہ یہ بچی کی شادی الاؤڈ ہونی چاہیے؟ تو کالونائزرز کو اتنی پرابلم کیوں ہو رہی تھی جب ڈی کالونائزیشن کی موومنٹ چل رہی تھی, جب آزادی کی موومنٹ چل رہی تھی, یا اسی طرح سے جو سلیوری پریکٹس کرتے تھے, تو جب ایبولیشنسٹ موومنٹ آ رہی تھی, وائی ور دے سو اگینسٹ اٹ. تو بالکل وہی والی بات ادھر بھی لاگو ہوتی ہے کہ وین یو انسلیوڈ certain sections of the society by keeping them marginalized and oppressed,
آپ اپنا کنٹرول نہیں لوز کرنا چاہتے ان کے اوپر, آپ کو ڈر ہوتا ہے کہ ہمارا کنٹرول نہ نکل جائے. اینڈ ناؤ ہاؤ کین آئی سے کہ یو نو میجورٹی آف دس ویری پیٹریارکل سوسائٹی دے ایکسرسائز کنٹرول آن ولنریبل چلڈرن. جب بات بچوں کی ہو رہی ہے, آپ یہ دیکھیں کہ فورسڈ کنورژنس پرٹیکولرلی یہ ریلیجس مائنورٹیز کے اندر جو بچیاں ہیں, they are so vulnerable to it. And so اسی سے لنک ہوتا ہے کہ جو اینٹی فورسڈ کنورژن بل آیا تھا 2021 میں, اس کو کس نے اپوز کیا؟ آج وہی لوگ اس چائلڈ میریجز ریسٹرینٹ ایکٹ کو بھی اپوز کر رہے ہیں. اینڈ سو آل دیز تھنگز آر انٹرلنکڈ. یہ وہی اسلامی نظریاتی کونسل ہے, کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی ہے, جس نے کہ اینٹی ڈومیسٹک وائلنس بل, اینٹی فورسڈ کنورژن بلز کو 2021 میں رد کر دیا تھا, اور وہ اس کے بھی پیچھے پڑے ہوئے فیڈرل شریعت کورٹ میں انہوں نے کمپلین کر دی ہے. اور فیڈرل شریعت کورٹ کی اگر میں زیادہ تر جورس پروڈنس دیکھوں تو ان سے مجھے ایک ہی چیز کی امید ہے, اینڈ وہ آپ آئی تھنک گیس کر چکے ہوگے کہ آئی ڈونٹ تھنک دیٹ دے آر گوئنگ ٹو بی ان فیور آف دس ایکٹ. But that's what I mean to say, that the judiciary, you know, our superior judiciary needs to hold fort and make sure that we don't bow down to pressure from radical or right-wing quarters. کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ یہ جو رائٹ ونگرز ہیں نا, یہ یا تو لا میکرز کی جان کو خطرے میں ڈالتے ہیں, ان کے اگینسٹ انفلیمیٹری قسم کی باتیں کرتے ہیں. So that is one way that they shut down not just, you know, جو آپ کے عام سول سوسائٹی یا ایکٹیوسٹس ہیں, بلکہ یہ شٹ ڈاؤن کرتے ہیں ان کو جو اسٹیٹ لیول کے اوپر بیٹھ کے لیجسلیٹ کر رہے ہیں. اینڈ بات ساری وہیں آ کر ہوتی ہے کہ ان کے اپنی ایک تو اتھارٹی قائم کر رکھی ہوئی ہے انہوں نے, اور ساتھ ہی میں یو نو all kinds of evils and very profitable ventures وہ بہت آسان ہو جاتے ہیں آپریٹ کرنا اگر قانون سخت نہ ہو. So what I mean to say here is کہ جب آپ ایک چھوٹی سی بچی, مطلب جس کی کبھی کوئی پڑھائی لکھائی ہوئی نہیں, اور ادھر انہوں نے ابھی آئین کے بارے میں بات کی, تو ہمارا تو آئین یہ بھی کہتا ہے کہ فری پرائمری ایجوکیشن دی جائے گی بچوں کو نا, آرٹیکل 25 سے. تو یہ کیا آئین کے خلاف نہیں ہے کہ جن کو کہ اسکولوں میں ہونا چاہیے, جو کہ جن کو کہ پڑھائی کر رہی ہونی چاہیے, وہ چھوٹے بچے اور بچوں کو جنم دے رہے ہوں؟ Is that not unconstitutional to begin with? So جب آپ ایک چھوٹی سی بچی کو اغوا کرتے ہو, اس کو میں اغوا کرنا ہی کہتا ہوں, یہ جو فورسڈ میرج ہوتی ہے یا فورسڈ کنورژن ہوتی ہے, آپ اس سے اس کے پڑھائی کا حق چھین لیتے ہو. پھر اس کے بعد اس بچی کو آپ نے جس طرح سے کنٹرول کرنا ہے, اس کو بیچنا ہے. اینڈ یہ بہت زیادہ ہوتا ہے. 2019 کے اندر واقعی ایک رپورٹ نکلی تھی کہ کیسے کراس بارڈر سیلز ہو رہی تھیں, اور چائلڈ برائڈز, اور بلکہ لڑکیاں جو کہ مطلب 18 سے اوپر بھی تھیں, وہ بھی بیچی جا رہی تھیں. سو اٹس اے ہیوج ریکٹ اینڈ اٹس ویری پروفیٹیبل ایز ویل. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آل دا پیپل ہو پوز چائلڈ میریج ریسٹرینٹ ایکٹ وہ سارے اس کے اندر ملوث ہیں, بٹ دیز آر دا کائنڈز آف you know abuse which go unchecked, اور وہ اتنا آسان ہو جاتا ہے, اور جو اس میں ملوث ہوتے ہیں ان کے لیے یہ ایک پورا مافیا ہے. So of course there is going to be a pushback from the powerful from powerful quarters, but اگر آپ نے ایک فنکشنل اسٹیٹ چلانی ہے, you cannot be held hostage to the whims of certain radical right wing elements. اور جہاں پہ ہماری اسٹیٹ پاور یوز کرنا چاہتی ہے وہاں ایزیلی کر لیتی ہے, اور جہاں ضرورت ہے آئی ڈونٹ نو وائی دے آر اگنورنگ اٹ, ان کا اس میں کیا انٹرسٹ ہے, دیٹس کوائٹ یو نو میرے لیے تھوڑا مشکل ہے اس بات کو سمجھنا. اور سیکنڈلی کہ آپ جب کہتے ہو کہ 16 یا 18 سال کی 16 پہ پنجاب میں مان گئے ہیں تھوڑا سا, 16 پنجاب میں 16 ہے, تو اس پہ یہ بھی نہیں ہوتا نا کہ 16 سال کی بچے کی شادی چلو 17 سال کے, مطلب اس میں پھر یہ بھی الاؤڈ ہے کہ آپ 70 سال سے بھی کر لیں, اور یوزلی یہی ہو رہا ہوتا ہے. سو ڈاکٹر صاحب, میں اب آپ سے ایک بچے کی, ایک آدمی مرد کی عمر کے لحاظ سے ذہنی ڈیولپمنٹ پہ سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو سے بات کرنا چاہتی ہوں کہ شادی کو مذاق تو نہیں ہوتا. بالکل نہیں. ہاں, تو یہ جو اس کو مذاق ہی آپ بنا دیتے ہو جب ایک گڑیا گڈے کی شادی کر دیتے ہو. آئی تھنک پاکستانی کلچر میں تو اگر آپ 21-22 سال کی لڑکی اور 25-26 سال کے لڑکے کی بھی شادی کریں تو شادی اس معاشرے میں ایک ٹرائل ہے. یو ہیو نو آئیڈیا ہو دی ادر پرسن از. آپ کو اس کے ساتھ کمپرومائزز کرنے پڑتے ہیں, گاڑی کو چلانا پڑتا ہے, جو ہم نے پچھلی دفعہ بھی بات کی تھی. ہم سم ہاؤ سمجھتے ہیں کہ لڑکی میچور ہو جاتی ہے جب اس کے پیریڈز آتے ہیں. یہ اکثر آپ کو سننے میں ہے کہ بلوغت ہو جاتی ہے, بٹ وی آر ناٹ جسٹ بایولوجیکل آرگنزمز. ہماری ایک سائیکی ہے, ہم ایک سوسائٹی میں رہتے ہیں, ہمارے ایموشنز ہیں, بلیفس ہیں, اینڈ آف کورس بایولوجی ہے. اور
ایک 10 11 12 سال کی بچی جس کو پیریڈز آتے ہیں سائیکولوجیکلی شی از اسٹل اے چائلڈ. اور آج سے کوئی 50 سال پہلے اڈولسنس واز کنسیڈرڈ اپ ٹو 19 ایئرس. اب ہمارے ملک میں 25 سال ہے, ہمارے بچے لیٹ میچور ہوتے ہیں. سو اڈولسنس از سم تھنگ لائک 25 ایئرس. اب ایک بچہ جس کی اپنی ایموشنل نیڈس جو ہیں, سیکیورٹی کی, لو کی, افیکشن کی, وہ پوری تو دور کی بات ہے, شی از تھرون ان ٹو دا رول آف اے وائف, ڈاٹر ان لا اینڈ اے مدر وین شی از اسٹل 12. اور آپ یقین کریں میرا دل روتا ہے جب کلینک میں یا ہاسپٹلس میں 12 سال کی بچی کی شادی 60 سال کی عمر سے کر دی, ریزن جس کی 6 اور بہنیں ہیں اور باپ مر گیا ہے. یا اسپیشلی سرائکی بیلٹ میں صدرن پنجاب میں جہاں پہ دے آر میرڈ آف ٹو پیپل ان دا مڈل ایسٹ, سولڈ آف جیسے آپ کہہ رہے تھے, وین دے آر ہارڈلی 10 and 12, اور وہاں پہ دے آر یوزڈ ایز سلیوس. اب ایشو یہ ہے, میں مولویوں کو اس لیے بلیم نہیں کرتا کہ اگر آپ ہماری جورسپروڈنس پڑھیں تو اس میں اٹ از الاؤڈ. نیومرس اسکالرس اینڈ امامس دے ہیو الاؤڈ اٹ. دیر از نو لوور ایج, ایون پری پیوبسنٹ, ایون دودھ پیتی بچی کے ساتھ بھی الاؤڈ ہے. اب یہ دس از واٹ وی ہیو ٹو پٹ اپ وتھ. اینڈ یو ہیو ٹو میک اے ڈیسیژن کہ آپ کیا 21st سینچری میں رہ کے اپنا ذہن 13 سال 100 سال پہلے پر رکھنا چاہتے ہیں یا اڈیپٹ کرنا چاہتے ہیں. اگر ہم ہارٹ کی بیماری, جگر کی بیماری, کڈنی کی بیماری, ہم ابن جوزی جو امام تیمیہ کے شاگرد تھے, ان کا بڑا کام ہے ہیلتھ پہ, ابن قیم ان کی کتاب پڑھیں تو اس میں کازز آف لیپریسی, ایپیلیپسی اور امیزنگ کہ کوئی بخارات سے ہو رہا ہے, کوئی ہیومرز سے ہو رہا ہے, which is unbelievable today. So why is it that here we have to go back and get evidence from there? And only on this particular topic and subject. نہیں, یہ سیکشولیٹی پہ بھی ہماری یہی سوچ ہے. آج اب ساری بیماریوں کا علاج لیٹسٹ جو باہر کا وہ اڈاپٹ کریں گے. جہاں ٹرانسجینڈرز کا مسئلہ آ جاتا ہے یا کچھ اور, تو وہ ہم واپس 100 سال 1000 سال پہلے چلے جاتے ہیں. اب ہم عارف تجمل صاحب سے پوچھیں گے, آپ کی پریکٹس میں تو آپ نے عورتوں کے حال ہر لحاظ سے دیکھے ہیں, ارلی میرج کے بھی دیکھے ہوں گے, اور جو عورتوں کے ساتھ سلوک ہوتا ہے ہمارے ملک میں اس کا بھی آپ کو اندازہ ہوگا. لیکن رائٹ ناؤ بالکل سائنٹیفک جو ریسرچ کے مطابق آپ مجھے بتائیں کہ کیا لڑکی کی پیوبرٹی پیریڈ سے مطلب جائز کر سکتی ہے عورت, لڑکی کی شادی اور اتنے بچے کیری کرنا, and what have you seen and what do you say? Absolutely not. جو عورت کی سیکشل میچورٹی ہے, periods are just a landmark. Yeah. It's in a way the beginning of the sexual maturity and not the end. Not the end. That is the time کہ جب اس کا جسم ایسٹروجن پروڈیوس کرنا شروع کرتا ہے, پروجیسٹرون پروڈیوس کرنا شروع کرتا ہے, اور اس کے بعد اوور دا نیکسٹ مینی ایئرس, جس طرح آپ آج ایک پودا لگاتے ہیں تو وہ پودا آپ کو 5 سال بعد پھل دیتا ہے. بالکل. سو یہ کبھی نہیں ہوا کہ آپ پودا لگاتے ہی کہیں کہ کل اس پہ فروٹ آنا شروع ہو جائے. سو وومنز باڈی از میچورنگ, اور اگر آپ اس پروسیس کو کسی بھی جگہ پہ انٹرپٹ کر دیتے ہیں, اینڈ چائلڈ برتھ از این انٹرپشن. وائی؟ بیکاز وین اے وومن بیکمز پریگننٹ, اس کے نیچرل ہارمونس سارے دے اسٹاپ, دا ہارمونز آف دا پریگنینسی ٹیک اوور, they modify nearly every part of her brain and her body. Pregnancy جو ہے وہ عورت کے برین کو بھی modify کرتی ہے, اس کی باڈی کو بھی modify کرتی ہے. Not all of them are bad, but all of them have lifelong implications. اور اس کی وجہ سے جو اس کا future course in life ہے, including her health, that is determined. So جس وقت آپ ایک چھوٹی سی عمر کی لڑکی کو فٹافٹ اٹھا کے چائلڈ بیئرنگ میں ڈال دیتے ہیں, تو اس کے جو امپلیکیشنز اپون ہر ہیلتھ ہیں, دے آر لائف لانگ. سو اگر اس کی باڈی سیکشولی میچور نہیں ہے تو پریگنینسی کی آؤٹ کمز میں مسائل مور دین ڈبل.
लाइक उस प्रेगनेंसी में प्लेसेंटा प्रीविया का रिस्क ज़्यादा है, ब्लीडिंग इन प्रेगनेंसी का रिस्क ज़्यादा है, ब्लड प्रेशर हाई होने का रिस्क ज़्यादा है, कॉम्प्लिकेशंस इन प्रेगनेंसी का रिस्क ज़्यादा है, सिजेरियन सेक्शन का रिस्क ज़्यादा है, पोस्टनेटल डिप्रेशन का रिस्क ज़्यादा है. फिर ये लड़कियां जब बच्चा पैदा कर लेती हैं उसको प्रॉपर नर्स नहीं कर सकती, उस बच्चे के साथ प्रॉपरली बॉन्ड नहीं कर सकती, बिकॉज दीज आर वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स अफेयर्स. प्रेगनेंसी बजाते खुद और उसके बाद एक नए ह्यूमन बीइंग की जिम्मेदारी लेना. जिस तरह हम एडल्ट हैं, अगर हमें कोई एक बच्चा हमारे पे छोड़ के चला जाए तो 1 घंटे में हमारी तमाम चीज़ें जवाब दे जाती हैं और हम उस बच्चे को संभाल नहीं सकते हैं. थिंक ऑफ अ 15-year-old गर्ल कि जिसको एक न्यूली बॉर्न चाइल्ड पकड़ा दिया जाए, जो कि बच्चा ना खा सकता है, ना पी सकता है, ना कपड़े चेंज कर सकता है, रात को 4 दफ़ा जागता है, बार बार नैपीज़ चेंज करनी पड़ती हैं, कभी बीमार होता है, कभी बुखार चढ़ता है, कभी हॉस्पिटल जाना पड़ता है. सो वी आर पुटिंग दैट टाइप ऑफ स्ट्रेसेस एंड दैट टाइप ऑफ वर्कलोड ऑन अ गर्ल कि जो साइकोलॉजिकली और फिज़िकली उसको हैंडल करने के काबिल नहीं है. और इवन दो मतलब आई एम श्योर आप सारे यू आर obsessed with the figure of 18. मेरे हिसाब से even 18 is a little early. And मुझे भी यही लगता है, लेकिन if I had my way, I would probably put it to that कि 18 पे जाके लड़कियां सोचना शुरू करें कि उन्होंने कब शादी करनी है और कैसे करनी है. And I think मेरी नज़र में it should be well into the 20s because by that time डॉक्टर साद मुझसे बेहतर इस पे कमेंट कर सकते हैं क्योंकि शादी के लिए दिमाग की मैचुरेशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. I mean the number of depressed women that I see in my clinic is phenomenal. और जब से I've been sensitized to this in a clinic setting, I at least see 5 women in every clinic setting who are either on antidepressants or need to be on them, and that is a staggering figure. इसका मतलब है कि कुछ चीज़ें तो सोसाइटी में ऐसी हो रही हैं कि विच आर पुशिंग दीज वेमेन टूवर्ड्स डिप्रेशन एंड आउट ऑफ नॉर्मेलिटी, और दिस इज़ वन ऑफ दोज फैक्टर्स. और इन चीज़ों को इग्नोर करने का मतलब है कि इन औरतों को जो प्रोटेक्शन चाहिए हम एज अ सोसाइटी उनको ऑफर नहीं कर पा रहे. सो माई आंसर टू योर क्वेश्चन इज़ कि एब्सोल्युटली नॉट. They have to be well beyond after 18 years, and then they would be considered sexually mature enough to actually have a child, and even then they should seriously consider कि उन्होंने कब बच्चा पैदा करना है और उससे इम्पॉर्टेंट है कितने बच्चे पैदा करने हैं. I once did a study on reproductive health जिसमें there were 2 studies. One, we asked the patients कि तुम्हारे घर में कॉन्ट्रासेप्टिव डिसीजन कौन करता है, एंड इन 36% ऑफ द पेशेंट्स इट वाज द मदर इन लॉ. ना खावन था और ना औरत थी कि वो फैसला करती थी कि इन्होंने कोई कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ करनी है या नहीं. एंड देन इन अनदर स्टडी आई आस्क्ड वुमेन, मोर देन 1000 ऑफ देम एक्चुअली, कि व्हाट इज़ योर नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट यू वुड वांट टू हैव, एंड देन आई आस्क्ड देम हाउ मेनी चिल्ड्रन डू यू हैव. And in about, I think 68 to 70%, they had more children than what they wanted. So हम उन औरतों को उनके reproductive rights भी deny कर रहे हैं, because जो उनके अपने ज़हन में है कि मेरा family size ये होना चाहिए, मेरा पहला बच्चा इस एज में होना चाहिए, मेरा एक बच्चे से दूसरे बच्चे की spacing ये होना चाहिए, we are denying them that. Yeah. अब मेरा आप सबसे एक सवाल ये है कि ये एक्ट भी चलो आ गया, बन गया, लेकिन हमें जो दिमाग बड़े होते हुए बच्चे की ट्रेन करना होता है उसमें आपका स्कूल भी आ जाता है, उसमें पेरेंट्स की नॉलेज भी आ जाती है. उस पर स्टेट कुछ क्यों काम नहीं कर पा रही? क्योंकि अब ये जड़ इतनी पकड़ गई है ये बात कि इतने साल हो गए यार, और दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई. हम अभी भी फंसे हुए हैं कि सास ने डिसाइड करना है, सास साथ जाएगी गायनेकोलॉजिस्ट पे, साथ बैठेगी बहू के, वो अपनी कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम्स भी नहीं डिस्कस कर सकती, वो कुछ बता भी नहीं सकती कि मेरे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. एंड दैट मॉनिटरिंग मतलब सास के साथ भी ऐसा ही हुआ होगा जब वो बहू बन के आई होगी. सो व्हेन विल दिस स्टॉप? और सही और गलत का अंदाज़ा क्यों नहीं हो पा रहा अभी तक? सो लेट्स स्टार्ट विद यू मनी.
ایک تو ہماری اسٹیٹ ہمیشہ میں نے دیکھا ہے کہ جو ریلیجس رائٹ ونگ ہے ان کے آگے جھک جاتی ہے, تو یہ بہت دیر سے ایک یہی ریکارڈ رہا ہے. اینڈ دین یو نو اٹس آلسو ناٹ ویری ری ایشورنگ کہ ذاکر نائک جیسے لوگوں کو اسٹیٹ گیسٹ کے طور پہ بلایا جاتا ہے اور وہ کھڑا ہو کر کہتا ہے پوڈیم کے اوپر کہ اگر 12 سال کی عورت کی شادی کر دو 100 سال کے آدمی کے ساتھ تو وہ ان کا کنسینٹ ہے, آپ کو کیا لینا دینا. سو یو لک ایٹ دا لینگویج, 12 سال کی عورت, آپ نے پہلے ہی وہ والی چیز ازیوم کر کے ہم لوگوں کو بتا دی اپنے نیریٹو میں, جو کہ ایگزیکٹلی دیٹس دا کنٹینشن. آپ پروف کرو نا کہ وہ 12 سال کی وہ عورت ہے. اینڈ بہت ہی مایوپک ویو ہے ان لوگوں کا کہ وین ایگزیکٹلی ڈو ریچ ایڈلٹہڈ. اب جس طرح ادھر ویو گاٹ ایکسپرٹس یعنی کہ سائیکائٹری کے اندر یا گائنوکالوجی میں, اینڈ دے آر ٹیلنگ اس کہ ایون 18 از ٹو ینگ, ایون 18 از ٹو ینگ فار مدرہڈ. خیر 18 کے اوپر تو میں آپ کو بتا دوں کہ جو ریلیجس رائٹ ونگ ہے وہ بھی یہ بات کرتے ہیں کہ آپ لوگوں نے, لبرلز نے, سیکولرز نے کیسے ڈیسائیڈ کر لیا آربیٹریریلی کہ 18 کے اوپر جی وہ میچور ہو جائے گی. ایک دن پہلے جو 17 سال کی تھی تو تب وہ میچور آئی ڈونٹ تھنک سو کہ انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا, انہوں نے کہا کم از کم یہ سو جان بوجھ کے اس کو ڈسٹارٹ کیا جاتا ہے. ہم نے یس وی نیڈ ٹو ہیو اے کٹ آف ڈیٹ, وی نیڈ ٹو ہیو اے کٹ آف ایج, یو نو, جس سے پہلے ہمیں پتہ ہے کہ ابیوز تو ہوگا ہی ہوگا, بٹ دیٹ ڈز ناٹ گارنٹی کہ 18 کے بعد ابیوز نہیں ہو سکتا. اینڈ ویری انٹرسٹنگلی, اینڈ اس کے اوپر تو ہمارے ساتھ میڈیکل ایکسپرٹس ہیں وہ بھی بہتر بتا سکتے ہیں, بٹ آئی ایون ریڈ دیٹ یو نو ان یور 20s, ویل ان یور 20s آپ کی ابھی سائیکولوجیکل ڈیولپمنٹ, آپ کی برین کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے. بالکل, آپ کا برین بڑھ رہا ہوتا ہے. یہ پھر اگر ہم اوور آل اس کو دیکھیں نا, جو آرگومنٹس ہمیں دی جاتی ہیں کہ جی آپ نے کیسے ڈیسائیڈ کر لیا 18, اس کا ہمارا یہی جواب ہے جو بھی آپ نے کہا کہ کم از کم 18 سے نیچے تو نہ کرو. پھر آرگومنٹ یہ دیتے ہیں, جس طرح میں مولانا فضل الرحمان کو دیکھ رہا تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ یہ والا جو ایکٹ آیا ہے یہ زنا کو پروموٹ کر رہا ہے, یہ زنا کو لیگلائز کر رہا ہے, کیونکہ ان لوگوں کے دماغ ادھر تک ہی محدود ہے کہ جی اگر شادی نہیں کرو گے تو ہر کوئی ترسا ہوا ہے, ہر کوئی تڑپ رہا ہے زنا کرنے کے لیے. جبکہ یہ باتیں جو سب سے زیادہ کہہ رہے ہیں میرے خیال سے انہی کے دماغ میں اس طرح کی آئیڈیا سب سے زیادہ آ رہے ہیں. اٹس ویری ڈیمیننگ کہ کوئی یہ سوچے کہ کوئی مرد جو ہے اس کو اتنی شدید ضرورت ہے کہ اگر اس کو بیوی نہیں ملے گی تو وہ باہر جا کے کچھ کر لے گا. It's very demeaning to the human beings کہ ان کو اتنا کنٹرول بھی نہیں ہے اپنے. اور اس کے لیے ہمارے, میں آپ دونوں سے بات کرتی ہوں کہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں آئی تھنک کہ بہت ساری چیزوں کو ایڈ کرنے کی ضرورت ہے. نیا وائی آرنٹ وی ورکنگ آن دیٹ, بیکاز بہت ہو گئی ہے یار, اب بہت ہو گئی ہے. اب وین وی ٹاک اباؤٹ سیکشل اویئرنیس, وی ٹاک اباؤٹ سیکشل ہیلتھ, وی ٹاک اباؤٹ کہ آپ نے بڑے ہو کے رسپانسبلٹی کیسے لینی ہے, اس کی ٹریننگ ہمیں اب اسکولوں میں دینی پڑے گی. تو آپ آپٹکس کے لیے ایک چیز پہ تو کر لیتے ہو کام, لیکن جڑ سے تو پکڑتے نہیں. اس میں تو میں پولیٹیشینس جن کا کام صرف لا بنانا ہے, نتھنگ ایلس, کیونکہ ہمیں اب وہ جو لوکل گورنمنٹس اس پہ کام کرنا پڑے گا. سڑکیں بنانا اور جا کے چھاپے مارنا یہ پولیٹیشینس کا کام نہیں ہونا چاہیے. پولیٹیشینس کا کام صرف لا بنانا ہونا چاہیے, اور ان کو لا بنانے کے ہی پیسے ملنے چاہیے. پولیٹیشینس کو جو آپ اتنا وہ دے دیتے ہو کہ ان کے پاس پیسے ان کو مل جائیں, اور وہ اس پہ لگے رہتے ہیں کہ میں آپٹکس کے لیے اب یہ بنا دوں گا اور ہاسپٹل کو یہ بنا دوں گا. نو, ہمیں اب اپنی جس طرح تربیت دینی ہے اپنے بچوں کو, اپنے معاشرے کو, وائی آرنٹ وی ورکنگ ٹورڈز دیٹ. Very interesting question. I think I would answer this in 2 parts. One, جو آپ کا پہلا سوال تھا کہ ابھی تک سے کیوں یہ چیزیں مشکل ہیں یا معاشرے کے اندر کیوں نہیں آ رہا یا اسٹیٹ اس پہ کیوں کام نہیں کر رہی. There is a simple answer. The state is also patriarchal. It's as simple as that. معاشرہ صرف patriarchal نہیں ہے, اسٹیٹ بھی patriarchal رہا ہے ہسٹوریکلی. صرف پاکستانی اسٹیٹ نہیں, بہت ساری مختلف جو اسٹیٹس ہیں. آپ ایک چھوٹا سا اب اس کے اندر آپ ایگزامپل دیکھیں کہ مسئلہ آتا کہاں ہے. اگر لڑکے کی ایج بڑھانے کی بات ہو تو کسی کو اس سے مسئلہ نہیں ہوتا. یہاں پر مسئلہ چل رہا ہے, جو پنجاب والا بھی لا ہے, جو باقی اس میں بھی, کہ بھائی لڑکی کی ایج کیوں بڑھا رہے ہو. وائی؟ بیکاز کنٹرول ایکسرسائز کرنا ہے لڑکی کے اوپر, اور یہ ہمیشہ سے یہ اسٹیٹ نے بھی کیا ہے. اور آف کورس آئی تھنک سم ٹائمز دا اسٹیٹ اینڈ دا پولیٹیکل اینٹیز ہیو بین ایٹ آڈز, سم ٹائمز دے ہیو بین کلیوڈنگ. مطلب ہر طرح کے ہمارے پاس اس میں ایگزامپلز ہیں. میں آپ کو ایک چھوٹا سا اس میں 1-2 چیزیں بتاتی ہوں کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ کیوں یہ, اسی لیے یہ ڈبیٹ پرولونگ ہوئی, صرف اس لیے کیونکہ لڑکی کی ایج بڑھانے کی بات ہو رہی تھی. کیونکہ سارا جس ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا
even apart from I would say even apart from family planning, आप macro level के implications देखें जो आते हैं, जिस तरह आप कह रही थी कि जब आप बच्ची गर्ल चाइल्ड की तरबियत की बात नहीं करते, आपकी 54% पॉपुलेशन जो है वो तालीम याफ्ता नहीं हो पाती. इसी वजह से आप अपने ख़ित्ते के अंदर लोएस्ट हैं इन फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन. इसी वजह से आप अपने ख़ित्ते के अंदर आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है, आउट ऑफ कंट्रोल. फॉर अ क्लाइमेट स्ट्रेस्ड कंट्री आई थिंक दिस इज़ समथिंग जो हमें सोचना चाहिए कि वसाइल की कमी हो रही है, क्लाइमेट स्ट्रेस्ड हम हैं लेकिन आबादी बढ़ रही है. तो इसी तरह ये वो तमाम चीज़ें हैं जिस पे स्टेट ने भी और हमारे रिलीजियस राइट ने इनको कंट्रोल करने की कोशिश की है. जब हम पॉपुलेशन कंट्रोल की बात करते हैं तो इनको क्या मसला होता है? फिर यही मसला है, ये मसला होता है कि औरत के पास एजेंसी ना आ जाए टू कंट्रोल व्हाट शी डज विद हर बॉडी. सो दिस इज़ द प्रॉब्लम, राइट. मैं ये समझती हूँ कि क्योंकि स्टेट भी पेट्रियार्कल है तभी हमारा जो है वो इतना लंबा चौड़ा इसके ऊपर ये डिस्कशन होती है. बहरहाल हमें एज पॉलिटिकल बीइंग्स, एज पॉलिटिकल एंटिटीज़ वो गैप मिटिगेट करने की ज़रूरत है. अब द सेकंड पॉइंट ऑफ योर क्वेश्चन वाज कि क्यों नहीं होता और सियासतदानों का क्या इसमें किरदार है, और कई दफ़ा ऐसे लगता है कि जिन चीज़ों को प्रायोरिटी देनी चाहिए उनको नहीं दी जाती. उस पे मेरा जवाब ये होगा कि वी गो बैक टू दिस डिस्कशन कि पाकिस्तान के अंदर सियासत और जमहूरियत ओवरऑल एक इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट है अभी तक से. होता यही है कि जब और तरह की लड़ाइयाँ चल रही होती हैं तो उनके अंदर लेजिस्लेशन, पॉलिसी मेकिंग, जो चीज़ें जिनको हमें प्रायोरिटी देनी चाहिए, क्योंकि आज तक हम वो बड़ी लड़ाइयों से ही नहीं निकले, जो एक सिविल मिलिट्री लड़ाई से ही हम अभी तक से नहीं निकले. हमें ये ही नहीं पता कि हमारे जो आइनी किरदार हैं तमाम इदारों को वो अदा करने चाहिए. मैं ये समझती हूँ कि सियासतदान के पास ये राइट होना चाहिए बिकॉज वो इलेक्टेड नुमाइंदे हैं कि पॉलिसी मेकिंग और कानून साजी उनके पास होनी चाहिए. लेकिन होता ये कि क्योंकि इतना अनसर्टन फ्यूचर होता है इवन किसी सियासी जमात का या किसी सियासतदान का, तो बड़ी दफ़ा वो ये इस तरह के प्रोजेक्ट्स पे फोकस करते हैं जो शॉर्ट टर्म होते हैं या जिनसे आपकी कह लें इलेक्टोरल सॉर्ट ऑफ आपको एक वो मिल जाए, जिस तरह हम आजकल यहाँ भी देख रहे हैं, पंजाब में भी देख रहे हैं. सो दिस इज़ माई प्रॉब्लम कि हम थोड़ा सा सिस्टम को जब चलने देंगे, जब हम वापस ये सारी डिबेट्स पार्लियामान के अंदर लेके आएंगे. सो फॉर मी वन थिंग इन दिस वाज अ विक्ट्री that all of it happened inside the parliament. This is a good precedent. And this should keep on going. और अब मुझे आप ये बताएं वाइजा कि आपको लग रहा है कि इसके जो हर्डल्स इसमें अभी भी आ रहे हैं, हो सकता है कि ये अब फिर हम कामयाब ना हो, क्योंकि अपोज तो कर दिया गया है इसको कोर्ट में. बिल्कुल जी, फेडरल शरीयत कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है. इस पे देयर कैन नॉट बी अ कंक्लूसिव स्टेटमेंट दैट आई कैन मेक एट दिस स्टेज, लेकिन कंसिडरिंग कि हमारे क्या डायनामिक्स रहे हैं और किस तरह से हम किस लेवल पे जाके हम ख़वातीन की और बच्चों के हुकूक पर जो लेजिस्लेशन है उसको अपोज करते हैं, तो हो तो कुछ भी सकता है. हाउएवर एक चीज़ है कि हमारे पास फेडरल शरीयत कोर्ट के अपने डिसीजंस भी ऐसे मौजूद हैं जो ये कहते हैं एक्सप्लिसिटली कि स्टेट अगर मैरिजेबल एज का तयन करती है तो ना ये कुरान के ख़िलाफ़ है और ना ये सुन्नत के ख़िलाफ़ है. वी हैव जजमेंट्स फ्राम द फेडरल शरीयत कोर्ट, क्योंकि देखें कोर्ट्स में भी मुख्तलिफ़ तरह के जजेस बैठे हैं, मुख्तलिफ माइंडसेट के लोग बैठे हैं, तो कभी वहाँ से भी मुख्तलिफ व्यूज़ आते हैं. तो हमारी तो कोशिश यही है कि हम एक जो प्रोग्रेसिव, जो एक ओपन व्यू है, हम उसी को प्रमोट करें. और फेडरल शरीयत कोर्ट में, लाहौर हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में और अदालतों में भी जो प्रेसिडेंट्स मौजूद हैं, हम उन पे रिलाई करते हुए और कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम पे रिलाई करते हुए हम जितना पुश कर सकते हैं इसको कि ये इंश्योर हो जाए कानून एटलीस्ट. और ये अभी सिर्फ ICT है जो इतना सा एक छोटी सी टेरिटरी है आपके इतने बड़े मुल्क की. अब आप बलूचिस्तान को देखें, आप पंजाब को देखें, जो बड़े सूबे हैं आपके, वहाँ पे तो अभी भी वही हो रहा है. तो ये सिर्फ अभी ICT की हद तक है जहाँ पे पॉपुलेशन के डायनामिक्स भी डिफरेंट हैं, लोग भी ज़रा मुख्तलिफ सोच के हैं, रूरल जो है माइंडसेट वो इतना नहीं वहाँ पे एग्जिस्ट करता. तो अभी ICT की हद तक ही इतना ज़्यादा रेजिस्टेंस है, तो आप सोचें कि बाकी मुल्क में हमें क्या फेस करने को मिलेगा. तो अभी तो काम बहुत लंबा ये तो है, बहुत छोटा सा स्टेप है बिल्कुल. और इसमें एक चीज़ जो मैं हाईलाइट करना चाहती हूँ, देखें एज अ
ایز اے اسٹیٹ اینڈ ایز اے قوم آلسو ہم لوگ اتنے کنفیوژن کا شکار ہیں. جو 18 ایئرس کی ہم بات کر رہے تھے نا کہ 18 کیسے کسی نے ڈیسائیڈ کر لیا. دیکھیں 18 ایئرس میں آپ کا شناختی کارڈ بن جاتا ہے. اگر آپ ہمارے پاس اتنے کیسز آتے ہیں ایز اے لائر, میں آپ کو بتاؤں جو ان رجسٹرڈ شادیاں ہیں اس میں ہیومن ٹریفکنگ, آرگن ٹریفکنگ, اسمگلنگ. آپ یہ دیکھیں کہ میں سندھ میں, کیونکہ 18 سال ہے نا بچی کی عمر اور بچے دونوں کی عمر, میرے پاس لاہور ہائی کورٹ میں آئی ہیو کم اکراس کیسز جس میں سندھ سے بارڈر کراس کرواتے ہیں, پنجاب آتے ہیں اور 16 سال کی بچی کی پھر دے میری آف, اور اس 16 سال میں بھی وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس شناختی کارڈ تو نہیں ہے, تو وہ چاہے 11 کی ہو چاہے 12 کی ہو, بس اس کو 16 کا ڈکلیئر کر کے آپ نے شادی کر دی, اور وہاں پہ آپ کے جو نکاح رجسٹرارز ہیں اور نکاح خواہ ہیں وہ بھی اس چیز کو انشور نہیں کرواتے. اب اس کے اوپر ہم نکاح خواہ جو ہیں, جو نکاح رجسٹرار ہیں, نکاح نامہ کی جو کلازز ہیں, اس کے اوپر اتنی کنٹری وائڈ ٹریننگز ہم خود میں کر چکی ہوں, ہم کوشش کر رہے ہیں, لیکن اتنا زیادہ کام ہے کہ جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ بہت بیبی سٹیپس ہیں, یہ پتہ نہیں کب جا کے کمپلیٹ ہوگا اور کب جا کے ہم کسی مقام پہ پہنچیں گے جہاں پہ ہم کہہ سکیں کہ ہاں اب ہم نے ملک میں بنیادی انسانی حقوق کو انشور کر لیا ہے, ایٹ لیسٹ اپنی میجورٹی آف پاپولیشن کے لیے. ڈاکٹر صاحب یہ مطلب اگر 12 سال تک بھی وہ کہہ دیتے ہیں کہ لڑکی شادی وہ کر سکتے ہیں نا, پیریڈ تو آج کل 9 سال کی بچی کو بھی ہونا شروع ہو گیا. کون کہتے ہیں؟ مطلب یہی جو اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں. نہیں, وہی تو ہمارے مولوی صاحبان ہیں. یہ کانسیپٹ مطلب میں اگر اب سوچوں, میں اپنی بیٹی کو ذہن میں رکھے کہ جب وہ 12 سال کی تھی اور وہ کسی کے لیے سیکشولی اٹریکٹیو تھی, دیٹ آئی کالڈ پیڈوفیلیا. یس. سو یہ تصور ہی ہونا کہ 12-13 سال کی بچی ہے بھئی 40 سال سے کر دو, 30 سال سے کر دو, یہ جو ڈفرینس ہے کہ ایک چلو میں 16 سال بھی کہہ دوں اور 30 سال کا آدمی کو شرم نہ آئے اس بات کی کہ میں 16 سال کی بچی کے ساتھ افیئر بھی چلا رہا ہوں یا شادی کرنے کا بھی سوچ رہا ہوں, اس دماغی بیماری کو ماننا کہ یہ غلط بات ہے یار, کیا بکواس ہے. آئی مین 30 سال کا میچور لڑکا ایک 16 سال کی لڑکی یا ایون 18, کوئی میچ ہی نہیں بنتا ہے نا. یہ ان ویسٹ اٹ از کالڈ پیڈوفیلیا ایکچولی. وہاں پہ تو اگر کوئی غلطی سے کسی کو تھوڑا سا بڑا سمجھ کے اگر 22 سال کا لڑکا بھی اپروچ کر لے, اٹس کنسیڈرڈ پیڈوفیلیا. بٹ آئی تھنک منیب وڈ کوالیفائی دس. ہمارے ہاں بھی اگر 16 سے کم بچے کے ساتھ سیکس ہو وداؤٹ کانسینٹ تو وہ بھی تو پیڈوفیلیا ہی بنتا ہے. سر کانسینٹ کیا ہوتا ہے 16 سال کے بچے کا؟ شادی میں تو کانسینٹ سمجھا جاتا ہے, مطلب شادی ہی ایگزیکٹلی. سو دیٹ از پیڈوفیلیا. بٹ انٹرسٹنگ بات ہے کنسینٹ ڈیفائن کون کر رہا ہے, اینڈ یو سی کہ اٹس دی پیٹریارکل سیٹ اپ اینڈ دوز ان پاور وہ بتا رہے ہیں کنسینٹ کیا ہے. دوز ہو آر موسٹ ولنریبل ان کو تو موقع ہی نہیں مل رہا اپنی کنسینٹ وائس کرنے کا. which gives you another پرابلم کہ کیا ایک 12-13 سال کی بچی کانسینٹ دے سکتی ہے ایز این ایڈلٹ نکاح نامے میں. وہاں پہ پھر وہ ولی کا کانسیپٹ آ جاتا ہے کہ ہی ول ٹیک ہر پلیس. بٹ آئی تھنک ہم ایک چیز کو شاید اوائڈ کر رہے ہیں کہ ہمارا جو ریلیجس طبقہ ہے, جو جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ وہ ہر چیز کو سیبوٹاج کر دیتے ہیں, آر دے ریئلی ان دس ورلڈ, آر دے کوالیفائڈ ٹو گائیڈ اس؟ اب طلاق آپ لے لیں, ایک سٹنگ میں تینوں طلاقیں بول دیں تو ہو جاتی ہے. کوئی کہتا ہے کہ نہیں 3 سیپریٹ, ہم تو یہ بھی ڈیسائیڈ نہیں کر پائے. سو ہاؤ کین وی گو بائی واٹ دے ٹیل اس؟ ان کی ساری عمر گزری گائنی میں, مجھے 50 سال ہو گئے سکائٹری میں, ان کو لاء میں. وی آر نتھنگ. And those who have spent 12 years in a madrasa, they have been studying books of medieval ages, اور ان کے جو اماموں کے فتاوے ہیں جس میں چائلڈ میرج از کلیئرلی پرمیٹڈ, وہ اس کو وائلیٹ نہیں کرنا چاہتے. اینڈ دے سیبوٹاج اینی ایفرٹ ٹو ڈو واٹ از بیسٹ فار سوسائٹی. سر یہ کیا سائیکی ہے ٹو بی اسٹک دیئر؟ بیکاز دے ورشپ دا پاسٹ. وی پیپل aim for the future and the present, but they worship the past. کہ جو اماموں نے کہہ دیا اس وقت, جیسے کہتے ہیں مقلد, it cannot be changed. So وہ اس کے سلیو ہیں. ایکچولی وہ سب سے وائلنٹ اور آؤٹ اسپوکن سیگمنٹ آف دا سوسائٹی ہے.
सो बेसिकली बाकी सारे डर के, जिस तरह कहीं भी कोई एक बुली होता है तो 15 आदमी डर के पीछे हो जाते हैं क्योंकि उस एक बुली के हाथ में डंडा होता है और हर आदमी अपनी जान बचा रहा होता है. सो इसी तरह हम सारे पढ़े लिखे लोग हर वक्त अपनी जान बचाते फिरते हैं और पीछे होते फिरते हैं क्योंकि हमें उनसे डर लगता है. मैं आपको एक, आई एम सॉरी, एक आई डोंट नो वेदर ये चला सकें कि नहीं. आज अगर आप पूछें कि इज स्लेवरी परमिटेड, अगर आज स्लेवरी अलाउड हो तो हमारा रिलीजियस तबका कहेगा हाँ. रिलीजियस, बल्कि मैं बहुत बड़े जर्नलिस्ट को जानता हूँ, उन्होंने कहा मैं बांदी रख सकता हूँ माले गनीमत में अगर हमारी भारत के साथ और लड़ाई अभी होती जो है. भारत के साथ है तो मुझे कौन सी मिलेगी वहाँ कौन सी की Bollywood actress हेरोइन, को? लेकिन अगर लॉन्डी उसी जर्नलिस्ट से पूछा जाए जी कि क्या तुम या तुम्हारी बेटी किसी का गुलाम या बांदी बनना पसंद करोगे, आई मीन हाउ वुड यू फील. जो एक आदमी कहता है कि जी हाँ बिल्कुल स्लेव्स होने चाहिए, तो उसे कहना चाहिए फाइन, आप क्या अपनी बेटी को किसी की बांदी बनाना चाहेंगे? अच्छा ये भी हुआ. सो उनकी बेटी की तस्वीरें उन जर्नलिस्ट की लोगों ने निकाल के सर्कुलेट करना शुरू कर दी कि इसको बनाओ ना, इसको बनाओ. एंड इट वाज सो प्रॉब्लमेटिक कि बाप की प्रॉब्लमेटिक स्टेटमेंट की वजह से लोग, और वो भी बच्ची, उसको धकेल रहे हैं that's बीच में. unfair. मतलब मैं उस जर्नलिस्ट से पूछना चाहता हूँ, वुड यू वांट टू बी समबडीज स्लेव? एंड नॉट जस्ट अ स्लेव, बाय द वे, यू आर गिविंग एक्सेस टू योर मोस्ट इंटीमेट साइड एंड एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ टू समबडी विदाउट योर कंसेंट. नहीं जी ये तो मैं मजाक कर रहा था, आदमी लोग तो इस तरह की बात करते हैं, नो जस्टिफिकेशन, बिकॉज़ दिस क्यों इज करते हैं भाई, बस कर दो ये बात करना, एग्जैक्टली, नॉट अ जोक. ऐसे हैबिचुएट That is करते हैं अपने promoting लोगों it, को. not Yeah. just talking about it. लेकिन मैं इधर एक और बात करना चाहता हूँ कि स्टेट के साथ हमारा सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है. सो हम इधर बात तो कर रहे हैं कि जी जो पढ़े लिखे हैं या जो प्रोग्रेसिव ख्यालात रखते हैं वो डर गए हैं, वो इसलिए बोलते नहीं है. वो पता है क्यों डरे हुए हैं? क्योंकि स्टेट जिधर उसका काम है हमें प्रोटेक्ट करने का, वो प्रोटेक्ट करती नहीं है. True. तो हमें पता है कि हम उम्मीद भी नहीं कर सकते स्टेट से कि वो हमें प्रोटेक्ट करेंगे, बल्कि अगर स्टेट वाले खुद अपने आप को भी प्रोटेक्ट कर लें तो हमने बात यहाँ तक पहुँचने कैसे दे दी, स्टेट ने, रियासत ने होने कैसे दे दिया कि अपने से ज़्यादा किसी सो कॉल्ड नॉन स्टेट एक्टर को ज़्यादा पावरफुल होने दे दिया. सो इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये एक लिटमस टेस्ट है, ये जो चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट की भी कंट्रोवर्सी छिड़ी है. इज द स्टेट गोइंग टू बी एबल टू विथस्टैंड एनी शॉक्स दैट कम फ्रॉम द रिलीजियस राइट विंग रेडिकल सेक्टर और नॉट? लेकिन जो स्टेट हमारी एक्चुअल है वो तो रातों रात बड़ा कुछ पास भी करवा सकते हैं, कैंसिल भी करवा सकते हैं. सो आई डोंट एग्री विद दिस के इसके पीछे इतने मजबूरी हो जाती है रिलीजियस इनके आगे, लोगों के आगे, कि हम जो बेचारे हैं कर नहीं पाते, वो इतनी मेजॉरिटी. आई डू नॉट एग्री विद इट. सो दिस हैज़ टू बी. और जो आप कह रहे हैं ना, हम जैसे लोग चुप कर जाते हैं, मैं तो बहुत बोलती हूँ. अब तो हम सारे बोल रहे हैं, बोल बोल के पागल हो गई हूँ. हम सभी बोल रहे हैं, आज भी बोल रहे हैं. सो लेकिन ये है कि हम अपनी जिंदगी, वी आर प्रिविलेज क्लास ना. हम ना अपनी बेटियों की शादी इस एज में करते हैं, ना हम उन्हें अपनी उम्र के लिहाज से एक आम जिंदगी एंजॉय करने से रोकते हैं. हम उन्हें अच्छी तालीम भी देते हैं, अकेले मुल्क से बाहर भी भेज देते हैं. हम उनकी ट्रेनिंग भी ऐसी करते हैं कि दे नो हाउ टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स और हाउ टू लीड अ नॉर्मल लाइफ. लेकिन हमें कोई ज़रूरत नहीं है ये बातें करने की. लेकिन अगर हम फिर भी कर रहे हैं तो उनके लिए कर रहे हैं जिनको पता नहीं है, जिनके साथ जुल्म हो रहा है और जिनको वो राइट्स का पता ही नहीं जो उनके हैं. एंड यहाँ पे हमारी गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ मीडिया पे आती है, इतने टॉक शोज हो रहे हैं जिसमें पागल हुए हुए जर्नलिस्ट लोगों की लड़ाइयाँ करवाने में, ड्रामे ऐसे बन रहे हैं. पॉलिसी होनी चाहिए कि आपने इतना वक्त अपने चैनल पे साइंस पे देना चाहिए, इतना वक्त आपने मेंटल हेल्थ पे देना है, इतना वक्त आपने अपनी फिजिकल हेल्थ के प्रोग्राम के लिए देना चाहिए. ये मॉर्निंग शोज पे जो बकवासें हो रही हैं, आई मीन समबडी जो जिस चीज़ का हेड है, चाहे वो पेमरा हो, चाहे जो डिसाइड करता है, उनको सिर्फ इसलिए कि उन्होंने आपकी पार्टी की फेवर की थी और आपने उनको कोई ओहदा देना है, ये नहीं होना चाहिए. समवन हु इज केपेबल ऑफ इट, उसको दें और उसको फुल अथॉरिटी भी दें ना कि वो इम्प्लीमेंट कर सके. हमारे अभी ये जो बच्ची का मर्डर हुआ है, टिकटॉकर का, 17 साल का, आफ्टर दैट एडोलेसेंस हमें इंसेल का भी पता चल गया है कि क्या होता है. सो हमारे ड्रामे आजकल क्या बन रहे हैं. अभी एक दानिश तैमूर का ड्रामा चल रहा है. मतलब अगर आपका हीरो जो है, जो कि बड़ा गुड लुकिंग है, 6 फुट का है और वो हीरो भी कहला रहा है,
پہلے ولن ہوتا تھا نا, نفرت تھی آپ کو پریم چوپڑا سے, رنجیت سے, ان کیریکٹر سے, ہمیں پتا تھا یہ ولن. اب یہ گڈ لکنگ لڑکے آ کے جو کہ ویسے ہی لڑکیوں کو بھی پسند ہے, لڑکے بھی ان کو آئیڈلائز کر رہے ہیں, وہ یہ حرکتیں آ کے کر رہے ہیں کہ یہ بڑی دیر سے ہوتا تھا, جس طرح عامر خان بھی پیچھے پیچھے بھاگ رہا ہے, کھمبے جیسی کھڑی ہے اور پتہ چل رہا ہے کہ لڑکی ویلکم نہیں کر رہی. اسٹاکنگ اس کو گلوریفائی کی. دل سے مجھے یاد ہے ایک فلم تھی تو اس میں شاہ رخ خان کیسے پیچھے پیچھے بھاگ رہے تھے تو اوئے کر کے بلاتے تھے, اینڈ وی تھنک آف دیٹ ایز اے رومانٹک فلم. وہ ایک کلٹ رومانٹک مووی مانی جاتی ہے. اینڈ دیکھیں دانش تیمور صاحب نے تو ابھی حال ہی میں کہا نا, فی الحال میں نے ایک ہی بیوی رکھی ہوئی ہے, which is a very passive aggressive way of saying کسی کو تڑی پہ رکھنا کہ یو نو کل پرسوں میں لا سکتا ہوں, کوئی نہیں. اور اب یہ جو انسیل کلچر کی آپ نے بات کی ہے, میں تو بہت خوش ہوں کہ آپ کے پلیٹ فارم کے اوپر اس بارے میں ہم بات کر رہے ہیں. اٹس این امیلگمیشن آف پہلے انسیل سمجھا بھی تو, کیونکہ ایڈولسنس سب نے نہیں دیکھا, اسی پہ میں بات کر رہا ہوں. سو اٹس این امیلگمیشن آف دیز ٹو ورڈز, انوالنٹری اینڈ سیلیبیٹ. سو انوالنٹری مطلب اپنی مرضی کے بغیر, اینڈ سیلیبیٹ کا مطلب کہ سنگل ایز ان یو ڈونٹ ہیو اینی سیکشول لائف, تو آپ کے پاس کوئی رومانٹک پارٹنر نہیں ہے یا آپ کے پاس کوئی اسپاؤز نہیں ہے. سو جو انوالنٹریلی یعنی اپنی مرضی کے بغیر, کیونکہ ان کو کوئی مل ہی نہیں رہا, ان کو کوئی گھاس ہی نہیں ڈال رہا, تو وہ اس کی وجہ سے سنگل ہیں, بالکل تن تنہا ہیں. تو ایک ہی آن لائن کمیونٹیز ہی بنی ہوئی ہیں. اینڈ اینڈریو ٹیٹ لائک ناؤ, اینڈریو ٹیٹ از the man that a lot of, by the way, Pakistani men also look up to, because I keep getting messages اینڈریو ٹیٹ کے کوٹس, اور کتنے سارے میری میل اکوائنٹنسز ہیں مجھے کہہ رہے ہوتے ہیں یار ادھر تو بندہ ویسے بات صحیح کر رہا ہے. اینڈ یہ وہ بندہ ہے جس کے اوپر کے ریپ کے اور چائلڈ سیکس ٹریفکنگ کے بھی چارجز لگے ہیں, کنوکشن بھی ہو گئی ہے. سو اگر پاکستان کے اندر لوگ اس کو آئیڈیلائز کر رہے ہیں, اور پھر صرف آئیڈیلائز نہیں کر رہے, ثنا یوسف جیسی 17 سال کی بچی جس کی آنکھوں میں اتنی ایک امید تھی, ایک such a promising future she had, اگر they are having to pay the price for all of this with their lives, تو we should understand کہ اب بات بہت زیادہ بگڑ چکی ہے. اینڈ یہ ان سیلز کے اندر کا غصہ یہ ہوتا ہے کہ اس نے مجھے ٹھکرایا. تو ثنا یوسف کے ساتھ یہ جو ہوا ہے, that is one symptom only and one case of how girls' lives are being affected because of this incel culture. اور incel culture ہوتا یہ کہ جی یہ feminist سازش کر رہی ہیں اصل مردانگی کو اور masculinity کو انڈرمائن کرنے کی. So now we are going to reclaim our masculinity back. And یہ پھر ایک ٹاکسک جو ایک آئیڈیالوجی ہے, اس کو پاکستان میں خاص طور پہ ریلیجوسٹی کے ساتھ مکس کر دیا جاتا ہے. اور پھر جب ریلیجوسٹی کے ساتھ اس کو مکس کیا جاتا ہے تو پھر لوگ عام طور پہ کویشچن ہی نہیں کر سکتے, بلکہ اسٹیٹ آفیشلز ہی کویشچن کر سکتے. کیونکہ آپ نے ابھی ایک بات کہی تھی کہ جی اسٹیٹ نے جس کو جدھر یو نو بڑے آئرن فسٹ کے ساتھ ہینڈل کرنا ہوتا ہے کر بھی لیتی ہے. انفارچونیٹلی یہی ہمارا ایک ماڈل بن چکا ہوا ہے کہ مائٹ از رائٹ. سو جو بیچارے یو نو پیس ایکٹیوسٹس ہیں یا جو ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹس ہیں, ان کو تو اٹھا لو, ان کے ساتھ تو کر لو جو کرنا ہے. بٹ جو اسٹیٹ کے آفیشلس کو دھمکیاں دیتے چلے جاتے ہیں جسٹ بیکاز انہوں نے ایک وہ ریلیجس لبادہ اوڑھ لیا ہے, ان کو کچھ چھیڑا بھی نہیں جاتا. سو اس کی دو وجوہات ہیں. ایک تو آئی تھنک اسٹیٹ کے کافی اندر, اسٹیٹ کے ود ان ایسے بہت کوارٹرز ہیں جو کہ آئیڈیالوجیکلی الائنڈ ہیں ود دا ریڈیکل ریلیجس رائٹ ونگ. اینڈ سیکنڈلی جو ڈرتے ہیں وہ اس لیے ڈرتے ہیں بیکاز دے نو کہ یہ نان اسٹیٹ ایکٹرز وائلنس کا سہارا لیں گے. بٹ میں نے ابھی کہا تھا سوشل کانٹریکٹ کا مطلب یہ ہے کہ وائلنس کے اوپر منوپلی صرف ایک کے پاس ہونی چاہیے, وہ اسٹیٹ ہے. انفارچونیٹلی وہ سوشل کانٹریکٹ مجھے تو بریک ڈاؤن ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اس لیے میں اسٹیٹ کو کہتا ہوں پلیز اس کانٹریکٹ کو واپس پکڑ لو. بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب. یہ جو سائیکالوجی ہے کہ نو مینس نو نہیں سمجھتا یہاں پہ, بلکہ پوری دنیا میں ہوتا ہے ایسا, لیکن بیکاز آف دا رسپانس آفٹر دس بچی کی ڈیتھ پہ میں نے سوشل میڈیا پہ جو دیکھا ہے, چنگائی کی تھا, چلو کسی کو تو غیرت آئی, مطلب آپ سوچ نہیں سکتے کہ کس قسم کے لوگوں نے اس پہ خوشیاں منائی ہیں اس مرڈر پہ, جسٹ بیکاز کہ وہ ایک ٹک ٹاکر تھی. حالانکہ یہ پردے والیوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے, یہ گھر میں بیٹھی ہوئی لڑکیوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے, لیکن قبروں میں بھی جانوروں کے ساتھ بھی ہوتا ہے. لیکن مطلب مجھے اتنا زیادہ اس بات کا اثر ہوا ہے کہ میرے سے تو اس کے بارے میں بات بھی نہیں ہو رہی کہ کچھ بھی کر کے مطلب any reason and someone can easily come and kill you. So ایکچولی اگر آپ لا اور سائیکالوجی کی ریلیشن شپ دیکھیں, I'm sure Munib would know this. There are three things that have to happen before the law can be effective. One is the punishment should be immediate. اب یہ
نور مقدم کا 4 سال بعد بھائی کیوں کیا سوچ رہا تھا سارا انعام ابھی تک نہیں, مطلب جج کیا سوچ رہا ہے بیٹھ کے کہ کیا میں اس کو کس طرح یہ نکل سکتا, واٹ سب کا پیرنٹ ہے یار, پھر کس بات کا انصار ہے, یو ٹیل اس واٹ ٹیکس سو لانگ. بلکہ نایاب اور وائزہ آئی تھنک آپ لوگوں نے تو دیکھا ہوگا کہ کورٹ کے اندر کیا ماحول ہوتا ہے, پرٹیکولرلی جب جینڈر بیسڈ وائلنس کے کیسز آتے ہیں. واٹ ڈو یو ریئلی تھنک از گوئنگ آن, اینڈ کیا جوڈیشل ٹریننگ میں لیکنگ ہے یا ہمارے پولیس آفیشلس کو سینسٹائز نہیں کیا گیا؟ اٹس اے ہیوج پرابلم. دیکھیں ایک ایکسرپٹ آیا تھا, ایک تو آئی آلسو وانٹ ٹو ایڈ ون تھنگ جو انسیل کی ایکسپلینیشن منیب نے دی ہے, اس میں ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گی. ایک تو ظاہری سی بات ہے ان کے اندر اینگر ہے اوور دا چینجنگ سوشل ڈائنامکس آلسو, لیکن بہت ساری اسٹڈیز نے ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ انسیل کلچر اکنامک انیکوالٹی کی وجہ سے بھی بڑھ رہا ہے, کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ یہ جو مرد ہیں یہ فرسٹریٹڈ فیل کرتے ہیں کہ شاید اب ایک تو یہ کہ ان کے اوپر سے پرووائڈر کا لیبل ہٹ چکا ہے, یہ اس طرح سے پرووائڈ نہیں کر پا رہے ڈیو ٹو دا ان ایکول اکنامک سسٹم, ٹھیک ہے نا, اور وہ ان کی جو ایک ہمیشہ سے آئیڈینٹی تھی پرووائڈر ہونے کی وہ ان سے چھن گئی ہے. دوسرا یہ کہ حالات خراب ہیں, وہ کچھ کیسز میں وہ اسٹرگل کر رہے ہیں, کچھ میں نہیں کر رہے, اور تیسرا یہ کہ خواتین اس طرح سے اب شاید ان کے پرووائڈر ہونے پر بھی ان کو وہ باقی اتھارٹیز نہیں دینا چاہتی جو شاید پہلے وہ دے دیتی تھی. ایون اف یو آر پرووائڈنگ فار می دیٹ ڈز ناٹ مین دیٹ یو کین ہٹ می, دیٹ یو کین ابیوز می, آل آف دیٹ. سو اٹ از, اینڈ آلسو this frustration with their lack of economic position translates into this violence. well مجھے یہاں تھوڑا سا لگ رہا ہے آپ اس کو جسٹیفائی کر رہی ہیں, بیکاز یہ پہلے آپ کو یاد ہے کوئی انکار کرتا تھا منہ پہ تیزاب, that was a norm, لیکن پھر تیزاب کی unavailable اس حد تک کیا گیا ہے نا کہ اب ہمیں as such وہ repeated cases نہیں مل رہے. سو اکنامک ڈفرینس ہے, یہ تو ہمیشہ سے رہا ہے, اور اس کو جو گلیمرائز فلموں میں بھی کر کے دکھاتے رہے ہیں کہ ایک ڈرائیور سے عشق ہو گیا ہے سیٹھ صاحب کی, اس کو تو یہ آج تک بھی دکھا رہے ہیں. اس کے اندر جو فنڈامنٹل پوائنٹ میں اسٹریس کرنا چاہ رہی تھی وہ یہ ہوتا ہے کہ مردوں کا ہمیشہ جب کسی اور چیز پہ وہ فرسٹریٹڈ ہوتے ہیں وہ نکلتا عورت پہ. دیٹ از وٹ آئی واز ٹرائنگ ٹو سیس کہ جو ایکڈیمک ریسرچ ہے وہ یہ شو کرتی ہے خاص طور پہ اباؤٹ امریکن انسیلز کہ کیونکہ وہ فرسٹریٹڈ ہوتے ہیں اور چیزوں کے اوپر سے, تو اس کا سب سے زیادہ ایکسٹریم امپیکٹ وہ خواتین کے اوپر نکالتے ہیں, کیونکہ جس کے اوپر آپ کو پاور ہے یا جس پہ آپ فیل کرتے ہیں کہ آپ کو پاور ہونی چاہیے. جیسا کہ ہم نے دیکھا فار ایگزامپل کہ کووڈ میں ڈومیسٹک وائلنس کیوں بڑھی, کیونکہ مردوں کا باہر کی زندگی پہ کنٹرول کم ہو گیا, وہ زیادہ فرسٹریٹڈ تھے تو وہ گھروں میں مزید وائلنس کرتے تھے. مردانوں کی مسئلہ ہر وقت مرد ہر چیز کا وہ مرد ایموشنل ہوتے ہیں میرے خیال سے. I think مرد بھی he knows exactly where he can display his anger and where he cannot. یہ جو آپ کہہ رہی تھیں this is basically اس کو ہم displacement کہتے ہیں کہ جب باس سے لڑائی ہو یا کوئی بدمزگی ہو تو گھر آ کے بیوی پہ نکالتی ہے, بیوی بچوں پہ نکالتی ہے, وہ کتے پہ نکالتا ہے. so this is displacement. but وہ ہم پہلے بات کر رہے تھے punishment کی کہ and I was trying to say that the first point is the punishment must be immediate. Number 2, it should be compatible with the crime, and number 3, the perpetrator must know that I will get caught and be punished, جو ہمارے ہاں شاید بڑا کیونکہ سرٹنٹی آف پنشمنٹ کا وہ نہیں ہے نا. پاکستان میں نا بہت سارے ریلیجس رائٹ ونگرز بائی دا وے, یہاں ہم جتنے تمام لوگ بیٹھے ہیں نا ہماری یہی کرٹیسزم کرتے ہیں, آپ لوگوں کی وجہ سے خواتین کے ساتھ تشدد ہو رہا ہے اور چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ جنسی زیادتی ہو رہی ہے. وہ اس لیے کیونکہ جب کبھی کیپٹل پنشمنٹ کی یا ڈیتھ سینٹینس کی بات آتی ہے تو لبرل سیکولرز آپ ہی پوز کرتے ہو. اس کے جواب میں میں ان لوگوں کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ ارے آپ لوگ تو چائلڈ میرج کو دراصل جنسی زیادتی مانتے ہی نہیں ہو, حالانکہ دیٹ از ایگزیکٹلی واٹ اٹ از, کیونکہ ادھر کنسینٹ تو ہے نہیں. آپ تو فورسڈ کنورژن کو کرائم مانتے ہی نہیں ہو, کبھی اس بل کو لا بننے ہی نہیں دیتے. تو جو ریپ کو ریپ ہی نہ مانے, جو جنسی زیادتی کو زیادتی نہ مانے, جو ہراسمنٹ کو ہراسمنٹ نہ مانے, وہ بات کرے گا میرے ساتھ پبلک ہینگنگز کی, وہ بات کرے گا میرے ساتھ سزائے موت کی. ارے تم لوگ تو جیل میں بھی بھیج نہیں سکتے. صرف جہاں پہ وائلنس دکھانے کی بات آتی ہے پبلکلی وہاں پہ وہ اس کے سپورٹرز بن جاتے ہیں کہ معاشرے میں مزید تشدد پھیلے, وائلنس پھیلے. the kind of punishments that we have and the kind of punishments that we advocate for وہ بھی بہت زیادہ عکاسی کرتی ہیں. ہم جنرلی بہت وائلنٹ لوگ ہیں,
ہیں, ہمارے اندر اتنا زیادہ وائلنس, غصہ ہے. ابھی وار کا بھی جو پچھلے دنوں چل رہا تھا, there were so many people glorifying war. دونوں سائڈس پہ people are dying and you're glorifying it. اور اس کے بعد بھی پھر جو ہم نے اپنے چینلز پہ جو چیزیں ہم نے دکھائی اور کیا, مطلب جو لوگ مر گئے, جو لوگ ٹارگٹ ہوئے, جن کے گھروں میں تباہی ہوئی, وہ کبھی اسکرین پہ اس طرح سے نہیں آ رہا جس طرح سے ہم بس ایک چیز کو ہم گلوریفائی کر رہے ہیں اور ایک پروسیس کو ہم وہ کر رہے ہیں. وائلنس کو, نفرت کو, غصے کو ہم ایسوسیٹ کرتے ہیں پاور کے ساتھ کہ جو جتنا وائلنٹ ہوگا وہ اتنا اسٹرانگ ہے اور وہ اتنا زیادہ جو ہے نا اپیلنگ ہے. تو یہ چیز ہمارے قانون میں بھی ہے, ہماری سزاؤں میں بھی ہے, ہمارے معاشرتی رویوں میں بھی ہے, اور اسی وجہ سے ہم پھر امپلیمنٹیشن نہیں کر پاتے. ججز کی جو ٹریننگ کی یہاں پہ بات ہوئی تھی نا, اس پہ I would specifically want to talk. I would quote an example from my personal experience. A client came to me ایک دفعہ فیملی کورٹس کے اندر وہ کیس کر رہی تھی, اور اس نے جج صاحب کو بتایا اپنا کچھ, وہ she wanted to talk. She was an educated professor. اور یہ میں اسلام آباد کی بات کر رہی ہوں. تو آگے سے اس کو جو ظاہر I wouldn't take name but اس کو جو آگے سے کامنٹ سننے کو ملا, بی بی تو اتنے میری نہیں سن رہی تے تو اپنے گھر شوہر دی کی سن دی ہوئے گی. Oh my God. اینڈ شی کیم اینڈ میں نے کہا اچھا پھر تو تمہاری وکیل نے کیا کہا اس کے بعد, میل لائر تھا, تمہارے وکیل نے کیا کہا؟ تو نے کہا وہ جو میرے وکیل صاحب ہیں وہ مجھے ہی چپ کروا رہے تھے, اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں کورٹ کا ڈیکورم ہے, کنٹیمپٹ لگ جائے گی آپ پہ, آپ چپ کر جائیں. میں نے کہا اچھا, سو training of lawyers, training of judges, training of prosecutors, training of the trainers جو judicial academies میں train کرتے ہیں, yes that's a serious bloody subject. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارے پاس اتنا کم ہے. آپ کے پاس, آپ کو کیا لگتا ہے, آپ تھانے میں جاتے ہیں, کوئی خاتون ڈومیسٹک وائلنس کا مسئلہ لے کے اگر جاتی ہے, آپ کا پولیس آفیسر کیوں کہہ دیتا ہے یہ گھریلو مسئلہ ہے؟ جہاں پہ قانون موجود ہے وہاں پر بھی کیوں کہہ دیتا ہے؟ کیونکہ صرف کاغذوں میں قانون کو لکھ دینا کافی نہیں ہے جب تک آپ کے معاشرتی رویے تبدیل نہیں ہوں گے. اور ایک اور چیز جو اس سے بھی زیادہ اہم ہے معاشرتی رویوں سے بھی اور قانون کو لیجسلیٹ کر دینے سے بھی, وہ ہے رائٹ اماؤنٹ آف فنڈنگ. آپ انسانی حقوق کے کمیشنز بناتے ہیں, آپ انسانی حقوق کے ادارے بناتے ہیں, آپ اینول بجٹس میں دیکھ لیں آپ ان کو 1 ٹکا نہیں دیتے, وہ تنخواہیں بھی نہیں اپنے ملازموں کو دے سکتے, تو وہ حقوق کو کیا پروٹیکٹ کریں گے؟ وہ کیا جا کے جیلوں میں وزٹ کریں گے؟ وہ کیا جا کے پولیس اسٹیشنز میں وزٹ کریں گے؟ وہ کیا جا کے پریزنز کے حالات دیکھیں گے جہاں پہ آپ کی پریزنز میں جو انمیٹس ہیں وہ عورتیں پریگننٹ ہو رہی ہیں بیکاز آف دا انٹرنل سو مچ دیٹ گوز آن. تو آپ ان کو جو واچ ڈاگ باڈیز ہیں آپ نے بنا دی, سی ڈاگ کی کمٹمنٹس ہیں, CRC کی کمٹمنٹس ہیں, آپ نے رپورٹنگ کرنی ہے, اینول رپورٹنگس کے لیے آپ نے وہ چیک باکسز تو پورے کرنے ہیں, پر ان کو پیسے کون دے گا؟ انٹینٹ آف دا اسٹیٹ, I'm sorry, میں یہ نہیں سمجھتی کہ انٹینٹ آف دا اسٹیٹ اس بات سے ظاہر ہوتی ہے کہ آپ اس سبجیکٹ پہ قانون بنا دیں. انٹینٹ آف دا اسٹیٹ ٹو کرب اے پرابلم اس بات سے ثابت ہوگی کہ آپ اس قانون کے لیے اپروپریٹ فنڈنگ دیں کہ وہ امپلیمنٹ ہو قانون فیلڈ میں جا کے. یہاں ہاسپٹلس کی فنڈنگ نہیں ہو رہی اور آپ انسانی حقوق کی بات کر رہے ہیں. اچھا, ایک جسٹ ٹو سیکنڈ واٹ وائزا واز سیئنگ, وی ور ٹاکنگ اباؤٹ جو کورٹ رومس کے اندر جو ماحول ہوتا ہے, تو نور مقدم کا کیس جو کہ ہائی پروفائل کیس, پورے ملک کی اٹینشن اس کیس کے اوپر ہے, وہاں پر ود آل ڈیو ریسپیکٹ جب ہمارے پاس وہ ایکسرپٹس نکلے کے اندر کیا ڈسکشن ہو رہی ہے, میں یہ سوچ بھی نہیں سکتی کہ ایک معاشرہ اتنا روتھلیس ہو سکتا ہے کہ وہ ایک سر قلم ہوئی ہوئی بچی کی کیریکٹر اساسینیشن کرے. کیا گزرے گی اس کے والدین کے اوپر, اس کے دوستوں پر, اس کے لوڈ ونس پر اور باقی خواتین پر جو وکٹمز ہیں, سروائیورز ہیں وائلنس کی, کہ when the highest court of law is questioning the character of the victim rather than that of the assailant. مجھے لگتا ہے کہ یہ ڈسکشن ہی نہیں ہونی چاہیے تھی with all due respect to everybody کہ ٹائپ آف ریلیشن شپ کیا تھا, کیونکہ ہم 100 دفعہ یہ بتا چکے ہیں کہ ہر طرح کے ریلیشن شپ میں تشدد ہوتا ہے. تشدد کا خاتمہ صرف تبھی ہوگا جب ہم پیٹریارکی کا خاتمہ, مائنڈ سیٹ, کنزرویٹو مائنڈ سیٹ کا خاتمہ کریں گے. تو شادی شدہ رشتے میں کیا تشدد نہیں ہوتا؟ کیا بہن بھائی کے رشتے میں تشدد نہیں ہوتا؟ کیا آنر کلنگز نہیں ہوتی؟ تو واٹ ڈز اے لیو ان ریلیشن شپ ہیو ٹو ڈو ود دا نیچر آف دا وائلنس؟ اٹس ایبسلیوٹلی مائنڈ باگلنگ ٹو می, اور میرے لیے بہت ہارٹ بریکنگ تھا, خاص طور پہ یہ سوچنا کہ نور مقدم کے والدین جب یہ سنیں گے تو ان کے اوپر کیا گزرے گی.
I think یہ عارف might want to share with you کہ complications while child birth میں کتنی serious complications ہوتی ہیں. بے تحاشا مطلب ہے کہ ایک لڑکی جو مینٹلی ریڈی نہیں ہے اس کے لیے وہ 9 مہینے پریگننسی کے گزارنے دیٹس ان اٹ سیلف اے پرابلم. پھر ہمارے ملک میں نیوٹریشن کی پرابلمز ہیں, فوڈ کی اویلیبلٹی کی پرابلمس, ڈلیوری میں جو اس لڑکی کو جو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں وہ اس کو نہیں ملتی. پھر سیف مدرہڈ پاکستان میں نان ایگزسٹنٹ ہے. آئی تھنک ایون گائنیکالوجسٹ ڈونٹ گراسپ دی ایکچوئل امپلیکیشنز آف سیف مدرہڈ, کہ ایک عورت کا سیف پریگننسی گزارنا, سیف بچہ پیدا کرنا اور ایک ہیلدی اور ایک پروٹیکٹڈ بچہ پیدا کرنا. ابھی تک ان دیز ایئرس اٹس بن 3/4 آف اے سینچری ناؤ ہم اپنی عورتوں کو سیف ڈلیوری اور سیف مدرہڈ نہیں پرووائڈ کر سکے. ہم انہیں پتہ نہیں کیا پرووائڈ کر رہے ہیں. سو وی ڈونٹ ہیو انف ہاسپٹل بیڈز, وی ڈونٹ ہیو انف لیبر رومز, وی ڈونٹ ہیو انف برتھنگ پلیسز, وی ڈونٹ ہیو ایون جب پاکستان بنا تھا تب اس سے بہتر حالات تھے, بیکاز اس زمانے میں لوگ پھر بھی یہ ٹریڈیشنل برتھ اٹینڈنٹس وغیرہ کو ٹرین کرنا شروع کر دیتے اینڈ دے ور آفرنگ سم سارٹ آف سروس ٹو دیز ویمن. اب ہم نے ایون وہ بھی سارا فریکچر کر دیا. پر یہ ڈلیوری کمپلیکیشن زیادہ ہوتی ہیں جب انڈر بے تحاشا زیادہ. پیلوس پوری میچور نہیں ہوتی, اچھا, یوٹرس پوری طرح سے میچور نہیں ہوتی, the pelvic bones are soft. ہاں, a lot of them end up with cesarean sections and think about places that cannot offer a cesarean section. کہ فرض کریں کہ ایک عورت کو سیزیرین کی ضرورت ہے لیکن وہ جس جگہ پہ رہتی ہے وہاں سیزیرین نہیں ہو سکتا. اس طور میں اب اس ہم کا یہ مطلب کہتے تھے کہ پرانے زمانے میں کہ وہ 35-36 گھنٹے لیبر میں رہے گی اور اس کے بعد اس کو جب وہ اٹھا کے ہاسپٹل لے کے آئیں گے, بائی دیٹ ٹائم اس بچے کے کیا حالات ہوں گے اور اس ماں کے کیا حالات ہوں گے. ابھی بھی ہماری جو ویمن ہیں ان کے چانسز آف ڈائنگ آؤٹ آف چائلڈ برتھ آر ایز بیڈ ایز رورل افریقہ. Oh my God. We are not equated to the Middle East or the good Asian countries. ویسٹ کو تو آپ بھول ہی جائیں نا. ہماری اسٹیٹسٹکس آر ود افریقہ, کہ ابھی بھی ہماری عورتوں میں جو کمپلیکیشنز آتی ہیں, جو وہ مرتی ہیں, ہماری اسٹیٹسٹکس آر دیئر. اینڈ دین جو سب سے دکھ والی بات ہے, nobody does anything about it. They publish these figures every year. وہ بورڈز پہ لگاتے ہیں, ان کے اوپر سیمینارز کرتے ہیں, ان کے اوپر باتیں کرتے ہیں, لیکن آپ 24 to 25 and 23 to 24 اگر ان سے پوچھیں کہ what have you actually done اس کو ٹھیک کرنے کے لیے, and we're just there. اور پھر 13-14 سال کی بچی ماں بن جاتی ہے. 54% ویمن ہیں, 54% جو 18 سال سے پہلے پریگننٹ ہو جاتی ہیں اس ملک میں. So before they reach their 18th birthday وہ پریگننسیز ہٹ کر چکی ہوتی ہیں. 54% کا فگر ہے. اور ایک اور جو بڑی خطرناک بات ہے, the earlier they have their first child, the chances are that they'll have more children. کیونکہ اگر وہ 22, 23, 24, 25 سال کی پہلا بچہ پیدا کرتی ہے, چانسز آر کہ دوسرے تیسرے بچے تک اس میں یا اتنی عقل آ جائے گی یا وہ خود اتنی سمجھدار ہو جائے گی یا کانفیڈنٹ ہو جائے گی کہ اس کے بعد وہی کہہ دے گی نو, چاہے اس کا خامن مانے یا نہ مانے. جی جیسے میں کہہ رہی تھی کہ 15 سال کی لڑکی بیچاری کو جب تک عقل آئے گی وہ 7 بچے پیدا کر چکی. دس از لنکڈ ٹو ہاف دا پرابلمز وی فیس ایز اے کنٹری. یہ آپ کی پاپولیشن کنٹرول سے لنکڈ ہے, یہ آپ کی فیملی پلاننگ سے لنکڈ ہے, یہ آپ کی کیا لڑکیاں کام کر پائیں گی نہیں کر پائیں گی اس سے لنکڈ ہے, کیا وہ تعلیم یافتہ ہو سکیں گی نہیں ہو سکیں گی اس سے لنکڈ ہے, ڈومیسٹک وائلنس سے لنکڈ ہے. یہ ہر طرح کے تمام. ابھی آپ نے کچھ دیر پہلے بات کی تھی کہ اسٹیٹ پیٹریارکل ہوتا ہے. اب یہ آپ دیکھیں جو ریزسٹنس ہے چائلڈ میرجز کی کرمنلائزیشن کے اوپر, پیٹریارکی کیا کر رہی ہے, وہ عورتوں کے ریپروڈکٹیو رائٹس کو کالونائز کر رہی ہے, ان کی زندگیوں کو کالونائز کر رہی ہے کہ ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ کب تم امپریگنیٹ ہوگی, ہم ڈیسائیڈ کریں گے whether you will have access to abortion or not, whether that would be legalized or not, تمہاری شادی کب ہوگی. سو تمہارے پورے باڈی تمہاری ریپروڈکٹیو سسٹم کے ساتھ کھلواڑ کریں گے, اینڈ یہ مرد لوگ ڈیسائیڈ کریں گے, بیکاز ہماری مرضی.
एग्जैक्टली सो मेरा जिसमें मर्जी पे इसीलिए इन लोगों का इतना मॉरल पैनिक छिड़ जाता है बिकॉज दे कैन सी ना कि एक जो इनकी एक टेरिटरी इनसे छिन रही है बिकॉज ये जो लैंग्वेज है टेरिटोरियलिटी वाली ऑनर मदरलैंड मदर सो वो मदरलैंड इन और लोगों ये ने कहते हैं मदर से एक और मुझे बात याद जी। आई कि हम ये कहते हैं कि हम बहुत ऑनर करते हैं माओ को, ये। तो मैं उस पर आगे से ये कहती हूँ कि जो बेचारी बच्चियाँ माएँ बन रही होती हैं, जो माएँ बनते हुए दम तोड़ जाती हैं, इतना हाई हमारा मैटरनल मोर्टालिटी का रेट है, तो जब कोई खड़ा होकर कहता है किसी भी प्लेटफॉर्म पे कि प्लीज़ बच्चियां मर रही हैं और आपको तब फ़र्क नहीं पड़ता कि माँ बनने वाली बच्ची जो है वो मतलब इससे दम तोड़ सकती है, तो फिर आप माओ की कोई इज्जत और एहतराम नहीं करते। अगर इज्जत की बात नहीं हो रही है करते। तो आई एम गोइंग टू टेल यू अ वाकया जो मैंने आज तक नहीं बात की उसके बारे में, बट मुझे पर्सनली इस केस का पता है दैट अ सन रेप्ड हिज मदर। सो माँ की कोई इज्जत नहीं है। और जब बिकॉज मुझे इस केस का पता था, आई वॉज इन्वॉल्व विद द विक्टिम, और पुलिस से जब बात की गई तो आगे से कोई सरप्राइज रिएक्शन नहीं था। पुलिस को ऐसे बहुत सारे केसेस का पता था ऑलरेडी। सो आप कह रहे हो कि माँ की बड़ी इज्जत है या माँ बन के आप सेफ हो, औरत किसी जगह सेफ नहीं है, किसी जगह। इसके बाद तो जो मेरा दिमाग उल्टा है, उसके बाद तो मुझे बाकायदा ये लगता है कि एवरी वुमन इज़ लिविंग, चाहे वो किस क्लास की है, अंडर द थ्रेट ऑफ मर्डर। किसी को कुछ बुरा लग सकता है। डॉक्टर साहब, यहाँ मैं आपसे ये इस बात के बाद सवाल ये करना चाहती हूँ कि बच्चा पैदा करने के लिए तो गायनेकोलॉजिस्ट के पास आती हैं ख़वातीन, लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम्स के साथ भी आती हैं। उसमें ख़राबी किसी वजह से भी हो सकती है अपने चेकअप बॉडी का, जब वो चेकअप कराने आती हैं। आपके पास ऐसे केसेस भी आते होंगे जहाँ पे इंसेस्ट? बिल्कुल आते हैं। क्योंकि अगर एक लड़का अपनी माँ के साथ ये ज़्यादती कर सकता है और बाप बेटियों के साथ कितनी करते हैं, ये तो अब छुपी हुई बात नहीं है। अब सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग इस तरह के केसेस पे बात करते हैं, आते हैं। लेकिन आपके उस पूरे इस प्रैक्टिस में आपने कितने % इस तरह के वाक़यात भी देखे? देखिए, इट्स नॉट जस्ट इंसेस्ट, इट इज़ ऑल्सो सेक्सुअल हरासमेंट। इंसेस्ट तो एक आखिरी लेवल उस चीज़ का हो गया ना। आई सी अ लॉट ऑफ गर्ल्स हु आर एक्चुअली सेक्सुअली हरास्ड बाय देयर ब्रदर्स एट टाइम्स, बाय देयर अदर रिलेटिव्स। मसलन मैं आपको बताता हूँ कि अगर मेरे पास कोई भी ऐसी पेशेंट आए, प्रेग्नेंट और अदरवाइज़, कि जिसमें आउट ऑफ प्रोपोर्शन डिप्रेशन हो या चीज़ें हो या एंग्जाइटी ऐसी हो कि ऑफ द वॉल्स हो, तो मैं उसको बिठा के ज़रूर पूछता हूँ कि तुम्हारे साथ कभी पहले वाली लाइफ में या चाइल्डहुड में या उसके बाद किसी ने तुम्हें मोलेस्ट तो नहीं किया। एंड अनफॉर्चुनेटली एक रीजनेबल नंबर में दैट्स ट्रू कि मैं सारों को बाहर भेज के उस लड़की को बड़े आराम से बैठ के पूछता हूँ कि तुम्हारी ये जो इतने बड़े मसाइल हैं, मुझे सोच के बताओ, क्या तुम्हारी कभी कोई ऐसा इंसिडेंस तुम्हें याद आता है कि जिस तरह किसी मेल ने या किसी ने तुम्हें ऐसे करने की कोशिश की हो? एंड ऑन अ रीजनेबल नंबर ऑफ केसेस दैट इज़ ट्रू। फिर मेरे पास ऐसी जवान लड़कियां आती हैं जो कि आके मुझे ये बताती हैं कि हम अपने भाइयों से थ्रेटन फील करते हैं, हमारे भाई जो सेक्सुअल इन्वेंडोज थ्रो करते हैं, हमें टच करने की कोशिश करते हैं, हम सोई हुई हों तो आके कई बारी खड़े होकर हमें देखते रहते हैं। वन ऑफ माई रिसेप्शनिस्ट वेरी लेटली आके जवान लड़की मुझे कहती है कि मैं आपसे बात करना चाहती हूँ कि मेरा भाई जो इस तरह करता है, और मैंने उसको फिर उसकी माँ को बुलवाया और उसको समझाया। मतलब दीज गर्ल्स नीड प्रोटेक्शन एज वेल, और एज ए सोसाइटी वी डोंट ऑफर इट बिकॉज इन प्रॉब्लम्स को आइदर वी रिफ्यूज़ टू एक्नॉलेज देम दैट दे एग्जिस्ट। आप जिस तरह कहा कि पुलिस में जाएं या जजों के पास है, उनका ख्याल होता है बकवास कर रही है या इसके दिमाग का कोई खलल है। इतने केसेस ऐसे वो देख चुके हैं कि उनके लिए भी सरप्राइज भी नहीं होता। बट देन यू नो इफ यू से कि जी ये ठीक है, तो फिर मर्डर भी ठीक है। अगर एक बंदा 1000 मर्डर के केसेस एक जज देखता है तो फिर हमें उसे भी एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। ये तो बेसिकली आउटलुक की बात है ना। और मेरा ख्याल है कि हमारे मुल्क में हमारी जुडिशरी और हमारी पुलिस एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हम लोग सिर्फ बाकी स्टेट या पॉलिटिशियंस की बात करते रहते हैं,
they don't concern us humans to a large extent. ادھر تو حدود آرڈیننسز آئے تھے جس کے تحت اگر ایک عورت کمپلین کرتی تھی کہ اس کے ساتھ پہلے وہ ثابت کرے یا اس پہ حد لگ جاتی تھی, تو اگر وہ 4 گواہ نہیں لا سکتی تھی تو چلو جی تم نے تو کنفیس کر دیا کہ تم زنا ایڈمٹ کیا کر رہی ہو, ہاں کہ تو کوئی تم رپورٹ نہیں ایڈمٹ کر رہی ہو کہ کرتی. یہ ہوا ہے, اینڈ دین سارے معاشرے میں کون جا کے اپنا ڈرامہ لگوائے اور خبریں چھپوائے اور یہ چیزیں کرے. سو دس از این ایشو, اور اس ایشو کو کوئی بندہ ہاتھ نہیں ڈالتا, کوئی بندہ سامنے نہیں لانا چاہتا. موسٹ آف دیم آر ناٹ ریپس اور انسیسٹ, لیکن از دیئر سیکسول ہراسمنٹ گوئنگ آن بائی دا فیملی؟ دی آنسر از ان اے سبسٹینشیل نمبر. اور اس میں میرا خیال ہے مردوں کو بھی ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ انہوں نے اپنی ماؤں کو, اپنی بہنوں کو, اپنی بیٹیوں کو مینٹلی کس طرح ویو اور ٹریٹ کرنا ہے. آئی تھنک یہ دونوں جینڈرز کو بتانا آئی تھنک سب سے زیادہ ہمیں مردوں کو ایکچولی اس میں تھوڑا سا میں ایڈ کرنا چاہتی ہوں. اس پہ ریسنٹلی سے مراد ہے پچھلے تقریباً 2 سال سے کام شروع ہوا ہے, کیونکہ ویمن امپاورمنٹ اور عورتوں کی پروٹیکشن پہ جو سب سے بڑا چیلنج آ رہا تھا کہ اتنا کام ہونے کے باوجود بھی ہم انشور نہیں کر پا رہے عورتوں کی سیکیورٹی کو. تو وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے, میں سمجھتی ہوں کہ ہم نے اپنی پوری جو کوشش ہے جینڈر ایکوالٹی کی, اس میں سے مردوں کو تو اٹھا کے سائڈ پہ رکھا ہے. میل انوالومنٹ پہ اب کام ہو رہا ہے, میل انگیجمنٹ ان کنٹرولنگ جی بی وی, ان ایڈریسنگ جی بی وی. دیکھیں بچپن سے ہی ہم یہ کہتے ہیں کہ لڑکے کو, بیٹے کو جب ماں بھیجتی ہے نا, بیٹا ذرا گلی سے جا کے یہ تم دہی لے کے آؤ, کبھی بھی وہ ماں ساتھ یہ نہیں کہتی کہ اچھا چل پھر نال تو اگر کسی کڑی نو ویکھے نا تو سیٹی بھی مار کے آئیں, تو انہوں چپیڑ بھی مار کے آئیں, یا رانگ ٹچ بھی کر کے آنا. یہ سبق اس کو کون دے رہا ہے؟ یہ لیسن اس کو کہاں سے مل رہا ہے؟ کہاں سے اس کو, اس کے دماغ میں یہ چیز آ رہی ہے کہ ہی کین گیٹ اوے ود اینی تھنگ اینڈ ایوری تھنگ ان دس سوسائٹی. تو میل انگیجمنٹ, جیسے ڈاکٹر صاحب نے بات کی, آدمیوں کو, بچوں کو, لڑکوں کو انگیج کرنا, انوالو کرنا جی بی وی کو کم کرنے میں ایکچولی زیادہ ضروری ہے, کیونکہ ناٹ آل مین آر دا سیم. ہم یہ تو کہہ دیتے ہیں, بٹ انفارچونیٹلی یہ جتنے بھی کیسز ہوتے ہیں دے آر فرام آل مین. ٹھیک ہے, جب تک خواتین نہیں سیف فیل کرتی ان بینگ ایبل ٹو فریلی واک اراؤنڈ the way that we men do, تو تب تک میں یہی کہوں گا yes all men, because خواتین جب تک نہیں سیف فیل کرتی, یہ مردوں کی رسپانسبلٹی اپنے گریبان میں جھانکیں اور پوچھیں why have we not been able to earn the confidence of women who are like half of the population in the world. Offer them that security. So male involvement is even more important than involving women to work on women related issues. And holding them responsible and accountable. Absolutely, 100%. کہ وہ ذمہ داری بھی لیں, اور اگر اس کی کوئی ریپرکشنز ہیں تو ان کو فیس کریں. اسٹریٹ ہراسمنٹ تو میں سمجھتی ہوں کہ سب سے پرائمل اگزامپل ہے آف پیٹریارکی. جو انسان ڈینائی کرتا ہے اس کو آپ صرف یہ بتا دو کہ 100% خواتین نے, چاہے وہ کسی طبقے سے تعلق رکھتی ہوں, کسی ریجن سے تعلق رکھتی ہوں, وی ہیو بین ہراسڈ آن دا اسٹریٹس. اور اس کے پیچھے کیا سائیکی ہے؟ جب ایک طبقہ یہ سمجھتا ہے کہ آپ کے بازار, پارکس, پبلک اسپیسز ایکسکلوسیولی اس کا ڈومین ہے, وہ اس کے اوپر طاقت ایکسرسائز کر سکتا ہے, اور جب بھی کوئی عورت اس ڈومین میں آئے تو یا وہ کیریکٹر کی خراب ہے, یا آپ نے اس کو یہ دکھانا ہے بائی ہراسنگ ہر, بائی کیٹ کالنگ ہر, دیٹ یو آر میکنگ اے مسٹیک بائی کمنگ ہیئر, دس از ناٹ یور اسپیس. اینڈ جو مطلب ذہن میں تو یہ ہے نا کہ اگر یہ گھر سے نکلی ہے تو اسی کام کے لیے تو نکلی ہے, ہمیں اٹریکٹ کرنے کے لیے. Absolutely, she is a bad woman. آپ وہ ڈومین, آج تک آپ اپنی عورتوں کو پبلک ڈومین کے اندر ابھی تک سے ایز فل پارٹیسپینٹس ہم لا ہی نہیں سکے. وہ عورت سیاست میں ہوتی ہے تو اس کو یہی چیزیں فیس کرنی پڑتی ہیں, وہ میڈیا میں ہے, وہ لا میں ہے, وہ ایک سڑک پہ چلتی ہوئی عورت ہے. we have to fight for ourselves in this domain کہ یہ صرف مردوں کا ڈومین نہیں ہے, اس کے اندر we are also respectable beings. دیکھیں مجھے یاد پڑتا ہے ایک وہ عائشہ اکرم, تو وہ بھی ٹک ٹاک کے اوپر بہت ان کو پذیرائی ملی ہوئی تھی, تو 2021 میں مینار پاکستان میں کس طرح ان کو ہراس کیا گیا. اور مجھے یاد ہے ایک اسکرپٹ رائٹر ہیں بہت بڑے پاکستان کے, تو وہ ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر کہتے کہ یہ اس نے خود اپنے اوپر کرایا ہے, یا وہ کہہ رہے تھے کہ جی وہ فلائنگ کسز کیوں دے رہی تھی, تو پھر تو 400 آدمی اگر پڑ جاتے ہیں. یہ ہوتی ہے ڈاگ وسلنگ, جب
جب آپ بلاتے ہو کہ ایک موب کو کہ اچھا میں خود تو نہیں کروں گا لیکن جون سے لڑکوں نے اس طرح کی خواتین کو سبق سکھانا ہے انورٹڈ کاماز, گو ہیڈ اینڈ جسٹ ڈو اٹ. سر آپ نے موٹر وے انسیڈنٹ میں نہیں دیکھا سی سی پی او لاہور وہ کر کیا رہی تھی ادھر, سو آسکنگ فار اٹ مینٹیلٹی آئی تھنک دیٹس ویری پرابلمٹک. اور یہ نور مقدم کے ججمنٹ میں بھی یہی بات اگین آئی ہے کہ ریلیشن شپ کیسا تھا. اب اس گفتگو کے میں اینڈ میں یہی چاہوں گی کہ آپ سب اپنی اپنی فیلڈ کے ماہر ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں, پروگریسو لوگ ہیں, مجھے باری باری اس کا کوئی حل بتائیں. میری رائے میں تو میرے خیال میں جہاں پہ ہم ہر اچھے سٹیپ کو ہمارے کچھ ایسے طبقے کے لوگ جن کی سوچ ایک اور زمانے کی ہے, ہمیں سارا مذہب کا جو رول اور مذہب کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے ان تک نہیں رکھنی چاہیے. دیر شوڈ بی اے کمیٹی جس میں سائیکالوجسٹ, سکائٹرسٹ, گائنیکالوجسٹ, سوشل ورکرز, لائرز, ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ اینڈ علماء ہوں. It should not be left to just madrasa trained people. I don't think they are qualified to tell us in the 21st century what is religion suggesting. اور جب تک یہ کنٹرول ایسے نہیں ڈائلیوٹ ہوگا we will remain hostages. نایاب being a politician آپ کو کیا حل نظر آتا ہے؟ میں تو سمجھتی ہوں کہ ہمیں معاشرے کے ہر ادارے میں ہر جگہ پہلے تو زیادہ خواتین کی ضرورت ہے, چاہے وہ سیاست ہو, ہر شعبے کے پارلیمنٹ میں 50-50 ہونا چاہیے. بالکل ہونا چاہیے, بلکہ میں آپ کو یہ ابھی تو وہ اس کوٹا سے یہ جو اتنا کوٹا ہے اس کو منوانے کے لیے اتنا وقت لگتا ہے. جس طرح ہمارے منشور میں اس دفعہ یہ تھا کہ اس کو ڈبل کرنا چاہیے, مزید اور ریزرو سیٹس ہونی چاہیے, لیکن ریزرو سیٹ کو بھی اتنا برا سمجھا جاتا ہے کہ قابلیت کی وجہ سے تو نہیں آئی, یہ تو ویسے ہی ان کو, اور اس کے پیچھے بھی یہی ہوتا ہے کہ اس طریقے سے. سو آئی بلیو کہ الٹیمیٹلی اگر ہم نے معاشرے کو پیٹریارکی سے بچانا ہے تو پہلے تو یہ کہ ہمیں ہر جگہ پر خواتین کی ویزیبلٹی کو بڑھانا ہے, ہر جگہ ہمیں خواتین کی پارٹیسپیشن کو بڑھانا ہے. نمبر 2, لائک ہم بات کریں, لیٹس ناؤ ٹرن آور آئیز ٹورڈز دا مین, لیٹس فوکس آن سینسٹائزنگ دا مین, لیٹس, کیونکہ جو پیٹریارکی کی جڑ ہے وہ آف کورس وہاں ہے جہاں سے پاور شروع ہوتی ہے, وہ اور ان کے جو الائز ہیں, جو انٹرنلائز مسوجنی والی جو خواتین ہیں, ان سارے ایلیمنٹس پہ اب فوکس کریں. بٹ مرد حضرات کو بھی اس چیز کا ایک حصہ بنائیں کہ دا فائٹ فار ایکوالٹی انکلوڈز دیم. ڈاکٹر صاحب, آئی تھنک پاکستان میں ریپروڈکٹیو ہیلتھ از نیئرلی نان ایگزسٹنٹ. ہم اپنی جنرل پاپولیشن کو بھی ہیلتھ پرووائڈ نہیں کر سکتے, اینڈ ویمن انفارچونیٹلی کم ویری لو آن آر پرائرٹی لسٹ. اور اس میں ایک بڑی فیمس سینگ ہے بائی WHO ڈائریکٹر, ہی سیڈ کہ ویمنز لائف ول بی سیوڈ اف مین کنسیڈر دیئر لائفز ورتھ سیونگ. کہ جس دن مرد یہ فیصلہ کر لیں گے کہ عورتوں کی جان بچانی ضروری ہے, اس دن عورتوں کی جانیں بچنا شروع ہو جائے گی. سو آئی تھنک وی ایز اے سوسائٹی نیڈ ٹو انویسٹ مور ان فیمیل ہیلتھ, ان فیمیل ایجوکیشن, اینڈ ایون اس ڈاکٹرز, ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم صرف ان کو ہیلتھ کیئر پرووائڈ نہ کریں, ان کو تھوڑا بہت ان کے رائٹس کے بارے میں ایجوکیٹ بھی کریں. جب ایک مریض ہسپتال ایک عورت آتی ہے, اٹس اے ویری گڈ اپرچونیٹی ٹو ٹاک ٹو دیم, اور اس وقت وہ سینسٹائز بھی ہوئی ہوتی ہیں, وہ سننے کو بھی تیار ہوتی ہیں. سو کانٹرسیپشن, لمٹنگ فیملی سائز, ریپروڈکٹیو ہیلتھ, کھانا پینا, اپنے رائٹس کے لیے کھڑا ہونا, وی آل نیڈ ٹو ڈو آور شیئر. مے بی ہمارا شیئر اتنا بڑا نہ ہو جتنا کہ اور سیگمنٹس آف سوسائٹی کا ہے, لیکن اٹ ڈز ناٹ مین کہ ہماری ذمہ داری کوئی کم ہے. سو وی ایز ڈاکٹرز, سر آپ لوگوں کے پاس تو 15 منٹ نہیں ہوتے دینے کے لیے. وہ بھی دیکھیں, وائی از دیٹ, اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ 500 پریگننٹ عورتوں کو ایک ایسی OPD میں جانے کو کہیں گے جدھر صرف 4 ڈاکٹر ہیں, اٹس, مطلب میں ڈاکٹر کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا ہوں, لیکن اٹس ویری ایزی ٹو بلیم ڈاکٹرس. اگر آپ سارے لاہور کو 1.25 کروڑ کی آبادی کو صرف 6 ہسپتال دیں گے, اور صرف وہ 6 ہسپتال ایک ایسی جگہ ہیں کہ جدھر ایک عورت فری جا کے اپنا اینٹی نیٹل چیک اپ کرا سکتی ہے, تو دین یو کین امیجن کہ ادھر آپ 10 ڈاکٹر اگر لگا بھی دیں گے تو کس طرح, آئی مین دا ڈائنامکس ڈزنٹ ورک آؤٹ کہ کسی بھی عورت کو کوئی ایڈیکویٹ ٹائم دیا جا سکے. اگین یہ فیلئر آف دا سوسائٹی ہے, کسی ایک سیگمنٹ کا فیلئر نہیں ہے. اور یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ 1947 کے بعد ہو جانی چاہیے تھی.
سو دا ریئل کوشچن از ناٹ کہ یہ چیزیں آج بری کیوں ہیں, اصل سوال یہ کہ اتنے سالوں میں کیوں کیا کچھ نہیں کیا. کیونکہ ہم نے جنگیں جیتنی ہوتی ہیں تو پھر ماشاءاللہ اس فیلڈ میں تو ہم دنیا میں اپنا اور یا یہ ہے کہ ہم شہید ہونا زیادہ پسند کرتے ہیں غازی ہونے سے. جی, ہیومن رائٹ لائر, آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا وہ پہلا قدم ہے یا کیا اس کا حل ہو سکتا ہے؟ پکنگ اپ فرام ویئر ڈاکٹر صاحب از جسٹ لیفٹ کہ 500 پریگننٹ عورتیں جو ہیں وہ ایک او پی ڈی میں اگر آپ ڈائریکٹ کر دیں گے, یہ مسئلہ صرف ڈاکٹرز کا نہیں ہے, یہ مسئلہ اس جج کا بھی ہے جس کے پاس روز کی 500 کیسز کی کاز لسٹ لگی ہے اور وہ صرف ایک ٹرائل سن سکتا ہے. یہ اس پولیس آفیسر کا بھی ہے جس کے پاس ریسورسز نہیں ہیں اور اس کے پاس اتنی زیادہ کمپلینٹس ہیں کہ وہ خود ہی کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ سم ہاؤ اور دی ادر میں نہ ہی رجسٹر کروں کیونکہ یہ میرے ہی گلے پڑے گی. اینڈ اٹ ٹیکس می ٹو جہاں پہ نایاب نے بھی بات کی تھی کہ جو آبادی کا زیادہ ہونا ہے وہ ہمارے 90% مسائل کی تو ویسے ہی جڑ ہے. تو میرا خیال ہے کہ ایک تو اس چیز کو ہمیں بہت زیادہ سیریس ہو کے دیکھنا چاہیے, سوچنا چاہیے. دوسرا, میں اس وقت خود کو جو چائلڈ میرج کا قانون ابھی آئی سی ٹی میں آیا ہے اس پہ ریسٹرکٹ کرتے ہوئے یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ جو قانون ہے یہ ہمارے ملک کی بچیوں کے لیے ان کا صحت کا, ان کی ایجوکیشن کا, ان کی ویل بینگ کا, ان کے رائٹ ٹو لائف کا, رائٹ ٹو ایکسیس ٹو اکنامک اپرچونٹی کا, تمام بنیادی انسانی حقوق کا مسئلہ ہے جو کانسٹیٹیوشن گارنٹی کرتا ہے. تو اسی لیے مجھے نہیں سمجھ آتا, میں خود بھی ایک پروفیشنل لائر ہوں, مجھے نہیں سمجھ آتا کہ چائلڈ میرج کا قانون کس طرح سے غیر قانونی یا غیر اسلامی ہے. اس پہ فیڈرل شریعت کورٹ کے بھی فیوریبل اوپینینز موجود ہیں, پوری دنیا میں اسلامی ملکوں سے مثالیں موجود ہیں. تو یہ تمام چیزیں ہوتے ہوئے بھی اس قانون کو اپوز کرنا میرا خیال ہے کہ اپنے لیے خود جو ہے نا وہ مزید گڑھے کھودنا ہے کہ ہم پہلے مسائل سے نکال نہیں پا رہے ملک کو اور ہم نئے مسائل جو ہیں وہ کھولتے جائیں. پرفیکٹ. جی اچھا, اب یہ جو قانون آ گیا ہے چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ 2025, سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا میجیکلی اوور نائٹ یا ایون ایونچولی کوئی اس کی وجہ سے alone just because this act has now been introduced تو جی چائلڈ میرجز ایک دم سے ختم ہو جائیں گی؟ تو نہیں, اٹس اے ویری ڈیپ روٹیڈ مینس. اس کے لیے ہم لوگوں کو ایٹیٹیوڈ چینج کرنے پڑیں گے. البتہ یو نو اٹس اے ہیوج سمبولک وکٹری فار پیپل لائک اس جو کہ کیمپین کرتے ہیں چائلڈ میرجز کے اگینسٹ, جو کہ کیمپین بلکہ کرتے ہیں ڈومیسٹک وائلنس یا فورسڈ کنورژنس کے بھی اگینسٹ, بیکاز بہت زیادہ گہرا لنک بنتا ہے اس کے ساتھ. بٹ وہی والی چیز کہ لا از اونلی ٹائنی بٹ آف اے ریفلیکشن آف سوشل ایٹیٹیوڈس, اور جب تک ہم سوشل ایٹیٹیوڈس نہیں چینج کریں گے وی ریئلی کانٹ سی اینی چینج ان پریکٹس. سو ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ جس طرح یہ 17 سال کی بچی ثنا یوسف, اس کا جو ایک بھیانک قتل ہوا ہے, تو کمنٹ سیکشن میں جو سب سے ایک تو اچھے لوگ ہیں سپوزٹلی وہ یہ لکھ رہے ہیں کہ اپنی اس کی تصویر ہٹا دو پلیز, بچی کی تصویر ہٹا دو, اس کو عذاب پڑ رہا ہوگا, اس کو تو عذاب مل رہا ہوگا, اس کو گناہ پڑ رہا ہوگا. میں ویسے ان لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ کو کیسے پتا, مطلب آپ کوئی لائف ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہو اس بچی کی آفٹر لائف کی, یا ہاؤ ڈو یو نو دیٹ؟ واٹ دے ٹرائنگ ٹو ٹیل می از کہ اگر ایک لڑکی آپ کو کیمرے کے اوپر انپولوجیٹکلی اپنی لائف جیتے ہوئے دکھ رہی ہے یا وہ ہنس رہی ہے فار اے چینج, وہ رو نہیں رہی, تو یہ ایک ایسی چیز ہے, اس نے اپنی زندگی میں جو لیگسی چھوڑی ہے وہ عذاب اور گناہ کی چھوڑی ہے. اور جو سب سے انکائنڈ لوگ ہیں وہ یہی اسی طرح کی باتیں کر رہے ہیں, چلو کسی کے اندر تو غیرت ہے. سو یہ جب اس طرح سے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں نا کہ اچھا would you allow your sister to do this, would you allow your mother to do that, وہ صرف مجھ سے یہی پوچھ رہے ہوتے ہیں کیا تم آنر کل نہیں کرو گے؟ اگر وہ سبمسو اور اوبیڈینٹ عورت بن کے نہیں رہتی تمہارے گھر کے اندر, خاندان میں جو کوئی خاتون ہے, سو جب تک ہم اس مینٹیلٹی کو نہیں چینج کریں گے, unfortunately child marriages, forced conversions, gender based violence, domestic abuse, یہ چلتا چلا جائے گا. اینڈ اس سائیکل کو روکنا ہوگا, and that's where ultimately مطلب there has to be an ultimate source of authority. The state will have to intervene rather than co-opting the religious right wing or to bow down to pressure just because انہوں نے تڑیاں دے دیں کچھ لوگوں نے مذہب کا نام لے کر. You need to be able to assert yourself, that's what the state is there for. Exactly. بہت شکریہ آپ سب کا, بہت ہی میننگ فل گفتگو ہوئی ہے, اور آئی ہوپ ہمارا یہ پروگرام لوگ ضرور دیکھیں اور ان کو ہر پوائنٹ آف ویو سے یہ بات پتہ چل جائے گی کہ سب سے پہلے تو میں بات کرنا چاہوں گی ہیومن ڈیولپمنٹ اسکول سے شروع ہوتی ہے. اب وہ ٹائم آ گیا ہے کہ اب ہمیں سلیبس کو ری وزٹ کرنا, اور کیونکہ
ریولیوشنز آتی رہی ہیں. اب جو ہے آپ یہ سوشل میڈیا اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی اس ریولیوشن میں آپ داخل ہو گئے ہیں. وی ہیو ٹو ری وزٹ کہ انسان کو اب کیا سکھانا ہے, کن چیزوں سے کوپ کیسے کروانا ہے. اور ہمارے سامنے اب اتنی مثالیں آ گئی ہیں کہ اب ہمیں ہر برائی کی جڑ کا تو پتہ چل گیا ہے, لیکن ہم اس کو نظر انداز پتہ نہیں کیوں کرتے جا رہے ہیں. سلیبس پہ کام ہونا چاہیے. آپ کو صرف بچوں کو تعلیم نہیں دینی, بچوں کے ماں باپ کو بھی تعلیم دینے کی اب بہت ضرورت ہے. یعنی کہ جب وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں اسی زمانے میں ساتھ ساتھ ان کو یہ بھی ٹریننگ دینی ہے کہ اگلی اسٹیج آف لائف پہ آپ نے جا کے آپ کا ایٹیٹیوڈ کیسا ہونا چاہیے. رائٹس کیا ہیں؟ کامن رائٹس مرد اور عورت کے سیم ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, کوئی زیادہ کم ہو نہیں سکتے, وہ ان کو بتائے جانے چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ یہاں پہ میں اپنے ان پاورفل لوگوں سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اب ہم سب کو پتہ ہے, میری تو اب آدھی سے زیادہ زندگی گزر گئی, کہ وین یو وانٹ ٹو ٹیک اے اسٹینڈ فار سم تھنگ یو نو ہاؤ ٹو, اور آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے کون سی چیز کو کب فل اسٹاپ کرنا ہے. تو خدا را یہاں بھی اب لے آئیں, ہمیں اس سینچری کے ساتھ آگے جانا ہے. اور ان کے غلام بنے رہنے سے ان لوگوں کے جن کی نہ کوئی تعلیم ہے, نہ کوئی ٹریننگ ہے, نہ سائیکی کا پتہ ہے, نہ میڈیکل کی ہے, نہ سائنس, وہ ہماری زندگیوں کے فیصلے نہیں کر سکتے. سو جو جس چیز کا اہل ہے ان کو یہ فیصلے اور اتھارٹی کے ساتھ کرنے دیں. اور ہمارا جو میڈیا پہ جو ہمارا چل رہا ہے آج کل کا مواد ڈراموں کی صورت میں, خدارہ اس پہ ایک بہت سیریس جسے ہے مل کے کام کرنے کی ضرورت آ گئی ہے. کیونکہ ہٹ تو چیزیں ہو ہی جاتی ہیں نا, ہو بھی رہی ہیں, اور وہ پیمانہ نہیں ہونا چاہیے کسی چیز کی بہترین ہونے کا. ہمیں کئی جگہوں پہ بہت سیریسلی یہ بات کرنی ہے. گلیمرائزنگ اسٹاکنگ, گلیمرائزنگ کے زبردستی میں تجھے یہ کر لوں گا, اس سے عورتیں آپ کو نہیں پسند کرتی. پلیز وہ نہیں ہو سکتی خواتین جو آپ کو لگتا ہے میں کر رہا ہوں اور میں بڑا ماچو اور ہینڈسم لگ رہا ہوں. خدا کے واسطے ویمن ڈونٹ لائک دس. اور آپ جو اتنے بڑے بڑے ایکٹرز ہو, آپ اتنے پیسے لیتے ہو, میں نے آج تک اپنی فیلڈ پہ کبھی کسی کو اس طرح کرٹیسائز نہیں کیا, لیکن آج میں کر رہی ہوں کہ خدارہ اسکرپٹ رسپانسبلٹی کے ساتھ پڑھا کریں. سوچا کریں آپ کی بھی بچیاں ہیں, آپ کے بھی گھر میں بہنیں ہیں, آپ کی بھی بیوی ہے. خدارہ پیسوں کے لیے ہر چیز مت کریں. ٹیک اسٹینڈ آن ڈوئنگ سم تھنگ رانگ, اور اپنے دماغ کو بدلیں, دنیا کا کام دیکھیں, دنیا اب کیا کر رہی ہے اس سے چھوٹے چھوٹے نوانسز پک کریں. ختم کر دیں یہ وہی والی بکواس کے ڈرائیور کی سے مالکن کو محبت ہو گئی, اور ہر کوئی اس طرح کی ان پریکٹیکل باتوں پہ جو لگ جاتا ہے اور اپنے خواب دیکھنا شروع ہو جاتا ہے. نہیں, آپ ایک اچھے آدمی ہیں, آپ نے اپنی کامیابی اپنی فیلڈ میں حاصل کی ہے, آپ کو کیئر ہے عورتوں کی, یہی چیزیں عورتوں کو اٹریکٹ کرتی ہے. آپ جو اپنی ماں کے ساتھ سلوک کرتے ہیں اور جو اپنی بیوی کے ساتھ کرتے ہیں, جو اپنی بچی کے ساتھ کرتے ہیں, یہ ان کی زندگیاں ڈیفائن کرتی ہیں. اور یہاں میں مردوں کی اس لیے بات کر رہی ہوں کہ آج تک عورتوں کے رائٹس مرد بنا رہے ہیں, عورتوں کا گھر سے باہر نکلنا مرد مشکل کر رہے ہیں, عورتوں کو اپنی باڈی کی ایجنسی لینے سے مرد روک رہے ہیں. خدا کے واسطے سب سوچیں, مل کے اپنے اندر گھریلو حالات بہتر کریں. اپنی نالج کے لیے جو گیجٹ آپ کے ہاتھ میں آیا نا, یہ ٹک ٹاک دیکھنے کے لیے صرف نہیں آیا. اس میں آپ جو ٹائپ کریں گے, آپ ہیومن رائٹس ہی صرف ٹائپ کر دیں, ویمن رائٹس ہی صرف ٹائپ کر دیں, تو آپ کے پاس 100 آپشنز آ جائیں گی پڑھنے کے لیے. سو ورک آن یور سیلف, لسن ٹو پیپل ہو ہیو این اتھارٹی آن دیئر سبجیکٹ. سائنس پڑھیں, لوگوں کی فلاسفرز کی باتیں سنیں, اور صرف مسجد میں ایک انسان بیٹھ کے جو واعظ دے رہا ہے جس کی کوئی نالج نہیں ہے اس پہ عمل نہ کریں. اور اسی کے ساتھ میں آج کا پروگرام اینڈ کرتی ہوں. اینڈ آئی ہوپ کہ اس پروگرام کو آپ سب لوگ دیکھیں اور ہمیں بتائیں بھی کہ اگر ہماری کوئی بات آپ کو غلط لگ رہی ہے تو ہم اپنی بھی بحث ہمارے ساتھ کریں, اور اس پہ بھی ہم ایک شو کر کے آپ کو دکھائیں گے. بہت بہت شکریہ.